अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। और मौसम कौन कौन एंजॉय कर रहा है। भाई सर्दियां हर किसी को तो पसंद नहीं होती ना। कुछ लोगों को गर्मियां अच्छी लगती हैं। तो मौसम कोई भी हो सारे ही अच्छे होते हैं और हमारी दुनिया के लिए तो सभी मौसम ज़रूरी हैं। लेकिन बस कुछ चीज़ें होती हैं ना, हार्ट फेवरेट होती हैं। जैसे कुछ लोग फूडी होते हैं तो उन्हें भूख ना भी हो तो उनकी कोई फेवरेट चीज़, कोई मनपसंद चीज़ सामने आ जाए तो वो भूख ना होते हुए भी खा लेते हैं। मतलब मैं आइसक्रीम खा सकती हूँ, मेरे सामने आ जाए तो बहुत ज़्यादा ना सही लेकिन थोड़ी सी बेशक खाऊं, लेकिन मैं चेक किए बगैर नहीं रह सकती। इसी तरह गोलगप्पे बहुत फेवरेट है, इंडिया में उसे पानी पूरी कहा जाता है। तो वो भी जो है वो मैं ना चाहते हुए भी ना उन्हें खा सकती हूँ। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी फ़ेवरेट होती हैं। कोई गाना इतना फ़ेवरेट होता है कि हम उसे सुन कर थकते ही नहीं हैं, मतलब बार-बार सुन लेते हैं। और कोई खाना ऐसा होता है जो हमें डेली भी मिलता रहे ना, हम उससे तंग नहीं आते। जैसे कि रोटी, चावल डेली खाने को मिलें तो कुछ लोग चावल डेली खा लेंगे, लेकिन मैं डेली नहीं खा सकती, तंग आ जाती हूँ। लेकिन रोटी एक ऐसी चीज़ है जो हम डेली खाते हैं और दिन में 3-3 बार खाते हैं, तो उससे हम तंग नहीं आते। रोज़ाना हम उसे खाते हैं। रोटी के बगैर हमें जो है हमारा खाना अधूरा लगता है। तो इसी तरह से मौसम भी जो हैं वो सारे फ़ेवरेट होते हैं, लेकिन कोई मौसम होता है जो बेहद पसंदीदा होता है। तो मेरा फ़ेवरेट मौसम तो शुरू हो गया है, यानी कि दिसंबर, फ़ॉग वाला सीज़न, धुंधें पड़ना शुरू हो जाती हैं और आस-पास कुछ दूर-दूर तक नज़र नहीं आता है। तो मुझे ऐसा मिस्टीरियस सा जो है वो मौसम बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही जब गहरे घने काले स्याह बादल छा जाते हैं, तो उस वक़्त भी मुझे जो है वो बहुत मेस्मराइज़ सी हो जाती हूँ। तो बात जो है वो पसंद की होती है, इंसान की जो पसंद नापसंद होती है वो वक़्त के साथ-साथ चेंज भी हो जाती है काफ़ी हद तक। तो आप सब ये बताइए कि किसे क्या पसंद है, कैसा मौसम पसंद है, कौन-सा खाना पसंद है और या कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आप लोगों की सालों से आदत है या सालों से वो पसंदीदा है। बहुत कुछ आपकी लाइफ़ में चेंज हो गया लेकिन वो एक चीज़ आपकी लाइफ़ में चेंज नहीं हो सकी। मुझे जो है वो सर्दियों में आइसक्रीम खाना पसंद है और ये मेरी जो है ना कॉलेज लाइफ से मेरी ये आदत है। उससे पहले मिलती नहीं थी, पसंद तो मुझे हमेशा से है, लेकिन कॉलेज लाइफ से ना मुझे सर्दियों में ना शदीद धुंध में कॉलेज में ऐसे जो होता है वॉकिंग एरिया जो होता है, उसमें मैं चलते फिरते फॉग में आइसक्रीम खाया करती थी और वो वक़्त मुझे नहीं भूलता और अभी भी सोच के मेरा दिल करता है कि अब भी मेरे हाथ में आइसक्रीम आ जाए और धुंध हो और मैं बाहर जाकर रोड पर वॉक करते हुए जो है वो आइसक्रीम खाऊँ। तो ये एक चीज़ जो है वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा मेरा दिल करता है कि मेरे जो कॉलेज लाइफ़ थी वो डेज़ जो हैं मेरे फिर से वापस आ जाएँ, दोस्तों के साथ में घूमूँ फिरूँ और जो शरारतें हम करते थे वो भी हम फिर से करें। तो ऐसा लड़कियों के साथ नहीं होता, लड़के तो फिर भी दोबारा से जो है वो कर लेते हैं अपना कोई प्लान दोबारा मिलने का, रीयूनियन का। लड़कियों के लिए ऐसा मुमकिन नहीं होता, किसी की शादी कहीं हो गई है, किसी की शादी कहीं हो गई है, राब्ते ही नहीं रहे, ख़त्म हो गए हैं, पता ही नहीं है, एक-दूसरे के हाल से ही वाकिफ़ नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, ख़ास तौर पर हस्बैंड्स जो हैं वो नहीं समझते हैं कि लड़कियों की लाइफ में शादी के बाद कितना चेंज आ जाता है और कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, कितनी जो लड़के छोड़ने का सोच भी नहीं सकते और लड़कियों को पता भी नहीं चलता कि वो कब छोड़ चुकी हैं। यानी उन्हें खुद ही आइडिया नहीं होता कि वो कितनी चेंज हो गई हैं। तो ऐसा चलता रहता है। ख़ैर तकरीबन 80 से 85% लेडीज़ की लाइफ़ में ऐसा ही होता है ना? है कि नहीं? बहुत सारी सुनने वाली जो हैं वो एग्री करेंगी इस बात पर। ख़ैर बहुत सारी खूबसूरत यादें जो है वो एक साथ हमला कर देती हैं जब भी मैं ऐसी बातें करती हूँ, तो मुझे भी बहुत कुछ याद आ जाता है। और फिर मैं नॉन स्टॉप बोलती चली जाती हूँ। जैसे कि मैं अभी बोले ही जा रही हूँ और मैं ये भूल गई हूँ कि मुझे आप सबको आज कहानी सुनानी है, ना कि अपनी ये बातें करनी है। तो आप सब अपनी लाइफ़ का मुझे बताइएगा कि कौन-सी चीज़ है जो आप सब लोग जो है इतना काफ़ी अरसा गुज़र गया हो, सब कुछ चेंज हो गया हो, लेकिन वो एक चीज़ आपकी जो है वो चेंज नहीं हो सकी। वो कौन-सी ऐसी पसंद है, वो कौन-सी ऐसी आदत है जो आपकी कभी फ़ेवरेट रही है और अभी तक है?
تو چلتے ہیں اب ہم اپنی کہانی کی جانب، کہانی جس کا نام ہے عہد و پیمان، اور اس کی مصنفہ ہیں اقرا اشرف، اور اس کہانی کی فرمائش جو ہے وہ ہم سے کی ہے در فیشاں نور نے، قسط نمبر 2۔ اسکا صحن کے دروازے کے سامنے مسلسل ٹہل رہی تھی۔ وہ یمنا کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ہر تھوڑی دیر بعد اسے نہ آتا دیکھ کر ایک ہی جگہ رک کر غصے سے بڑبڑانے لگتی۔ میں بارات والے دن جلدی آ جاؤں گی۔ نہیں آنا تھا تو بولا کیوں تھا بھلا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اب کی بار غصے سے واپس پلٹ کر جانے ہی لگی تھی جب صحن کا دروازہ کھلا۔ وہ تیزی سے واپس مڑی تو سامنے نظر مرتضیٰ صاحب اور ان کے پیچھے گھر میں داخل ہوتی جویریہ افندی اور یمنا پر پڑی تو اس نے اوپر منہ کر کے اشارے سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ تینوں ہی اس کی اس حرکت پر مسکرا دیے۔ السلام علیکم چاچی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو؟ جویریہ نے اس کے سلام کا جواب دے کر اس کو گلے لگایا اور احوال دریافت کیا، جس پر اس نے سر ہلا دیا۔ اس دوران مرتضیٰ صاحب واپس جا چکے تھے، جبکہ یمنا اس انتظار میں تھی کہ ابھی ازکا اس سے گلے ملے گی، لیکن ازکا بھلا کیسے اس کی اتنی بڑی گستاخی معاف کر دیتی؟ دیکھ رہی ہیں نا آپ مما، یمنا نے ازکا کے نظر انداز کرنے پر اپنے ساتھ چلتی جویریہ سے منہ بسوڑتے ہوئے شکایت کی۔ بھئی یہ تم دونوں کا مسئلہ ہے، مجھے مت گھسیٹو اس میں۔ السلام علیکم رمیسا بھابھی، کیسی ہیں؟ جویریہ افندی نے یمنا کو ہری جھنڈی دکھائی اور سامنے سے آتی رمیسا بیگم کو سلام کیا، جس پر یمنا نے ازکا کی طرف دیکھا جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ وعلیکم السلام جویریہ بھابھی، اللہ کا کرم ہے، آپ کیسی ہیں؟ رمیسا بیگم جویریہ افندی کے گلے لگتے ہوئے بولیں اور پھر وہ باتیں کرتی ہوئیں ان سے دور چلی گئیں، جبکہ پیچھے یمنا نے منہ پر مسکینیت طاری کر کے ازکا کو دیکھا جو اس کے کندھے پر ایک بازو ایسے رکھے کھڑی تھی جیسے تصویر بنوانے کے لیے پوز دے رہی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے یمنا کے کندھے کو لوہے کا سمجھتے ہوئے اچھا خاصا زور دے ڈالا تھا۔ موٹی ہٹو پیچھے، اس دن مجھے کہہ رہی تھی اور اپنا وزن دیکھو، میرا کندھا درد کرنے لگا ہے۔ یمنا نے دانت پیستے ہوئے اپنا کندھا چھڑوایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کو دبانے لگی۔ بچوں کندھے شندے کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم کراچی سے گاڑی پر آئی ہو یا پیدل؟ اس نے آنکھیں سکوڑتے ہوئے یمنا کے کندھے پر پھر سے اپنا بازو رکھا اور آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے گاڑی پر۔ تو بہن گاڑی کو تمہارا ڈرائیور چلا کر لایا ہے یا اس کو کراچی سے حیدرآباد تک دھکے دے کر لایا ہے؟ اب کی بار ازکا مرتضیٰ کا جلالی روپ سامنے آیا تھا، لیکن اس کا جلالی روپ دیکھنے کے لیے یمنا وہاں موجود ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو اپنے پیارے چاچو کی شان میں گستاخی سن کر صدمے میں جا چکی تھی۔ اب بولو بھی کچھ، تم نے میرے چاچو کو ڈرائیور کہا اور ان کے بارے میں اتنی بدتمیزی سے بات کی؟ ازکا کے بولنے پر وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ ازکا نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ تمہارے چاچو؟ ہاں میرے چاچو۔ اچھا، لیکن تم اتنی شاکڈ کیوں ہو رہی ہو؟ کیونکہ تم نے میرے چاچو کو ڈرائیور کہا۔ تو جو گاڑی چلائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈرائیور؟ یمنا نے ناسمجھی سے ازکا کے سوال کا جواب دیا۔ تو میں نے بھی تو وہی کہا۔ ازکا نے اس بار پھر سے آنکھیں پٹپٹائیں تو یمنا خاموشی اور قدرے غصے سے اس کو گھورنے لگی۔ اچھا نا غصہ چھوڑو، آؤ میں تمہیں اسرا اور یسرا سے ملواتی ہوں، بہت پیاری لگ رہی ہیں آج وہ کہتے کہتے اداس ہو گئی تھی۔ یمنا نے چونک کر اس کو دیکھا۔ تم اداس ہو؟ ہاں۔ کیوں؟ وہ آج چلی جائیں گی نا، اس لیے۔ ازکا کی آواز میں پہلے سے زیادہ اداسی گھل گئی تھی۔ یمنا کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، اس لیے خاموش ہو گئی، اور پھر وہ دونوں مہمانوں کے بیچ سے گزرتی ہوئی دلہنوں کے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ کھانا کھایا جا چکا تھا۔ دلہنیں لکڑی کے بنے چھوٹے سے سٹیج پر سر جھکائے خاموش بیٹھی تھیں۔ اگر کبھی کوئی لڑکی کوئی چٹکلا چھوڑتی تو مسکرا دیتیں، لیکن سر ہنوز جھکائے رکھتیں۔ شادی میں آئیں تمام خواتین اور بچوں کی نظریں دلہنوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ کچھ شرارتی بچے تو سٹیج پر آتے اور جھک کر دلہنوں کو دیکھ کر دانت نکالتے اور واپس چلے جاتے۔ یہ مڈل کلاس گھرانے کی شادی تھی۔ یہاں اکثر شادیوں میں دلہے سٹیج پر بیٹھ کر اپنی دلہنوں کا انتظار اور پھر ان کے آنے پر ان کا استقبال نہیں کیا کرتے، بلکہ یہاں پہلے سے ہی دلہن کو سٹیج پر بٹھا دیا جاتا ہے، پھر دلہے کو دودھ پلائی کی رسم کے لیے زنانے میں لایا جاتا ہے، اور اپنی بارات والے دن وہ بس وہی چند لمحات اپنی دلہن کے ساتھ سٹیج پر بیٹھتا ہے، اور پھر دودھ پلائی کی رسم ہوتے ہی رخصتی کا شور اٹھ جاتا ہے۔ اس وقت بھی دلہنوں کو سٹیج پر بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی، اسی لیے بارات کے ساتھ آئی کچھ خواتین نے رمیسا بیگم اور فضیلہ بیگم کو مردانے سے دلہوں کو بلوانے کا کہا تاکہ دودھ پلائی کی رسم کی جا سکے۔ فضیلہ بیگم نے انہیں سر ہلاتے ہوئے تسلی دی اور رمیسا بیگم کو اشارہ کیا۔ جی فضیلہ بہن۔ رمیسا، میں نے کل کچھ کہا تھا، امید ہے آپ نے میری باتوں پر غور کیا ہوگا۔
فضیلہ بیگم نے ارد گرد مہمانوں کی موجودگی کے باعث مسکراتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا، جی فضیلہ، آپ فکر مت کریں، ہم نے انتظام کر لیا ہے رقم کا۔ رمیسہ بیگم کی آواز میں تلخی گھل گئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ وہ رقم ابھی میرے حوالے کر دیں، بعد میں پھر رخصتی کی وجہ سے وقت نہیں مل پائے گا، فضیلہ بیگم نے اپنی خوشی پر بمشکل قابو پاتے ہوئے کہا، اور انہوں نے ایک جتاتی ہوئی نظر دور موجود اپنی دیورانی شائستہ پر ڈالی تھی جو ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کے دیکھتے ہی اس نے منہ پھیر لیا۔ جی وہ رقم میرے پاس نہیں ہے، میں مرتضیٰ صاحب کو بلواتی ہوں، رقم ان کے پاس ہے۔ یہ کہتے ہی رمیسہ بیگم نے ازکیٰ کو آواز دی جو یمنا کے ساتھ سر جوڑے نہ جانے اس کو کون سی کہانیاں سنا رہی تھی، جبکہ ان کے قریب ہی جویریہ بیگم بیٹھی دونوں کی باتیں سن کر مسکرا رہی تھی۔ البتہ ان کا دھیان آج بھی رمیسہ بیگم اور فضیلہ کی طرف ہی تھا۔ ازکیٰ کے اٹھتے ہی انہوں نے یمنا کو اشارہ کیا تھا۔ یمنا سر ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے آئی تھی۔ ہاں اماں بولیں۔ گلی میں دیکھو کوئی بچہ موجود ہے تو اس سے کہو جا کر تمہارے بابا کو بلا لائے، رمیسہ بیگم نے ازکیٰ کے آتے ہی سنجیدگی سے کہا تو اس نے سر ہلاتے ہوئے ایک نظر فضیلہ بیگم پر ڈالی اور پھر دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ نہ جانے کیوں اس کی ایک نظر میں فضیلہ بیگم کو تلوار کی سی کاٹ محسوس ہوئی تھی، جبکہ رمیسہ بیگم فضیلہ بیگم کو وہیں چھوڑ کر سٹیج کی جانب بڑھ گئیں۔ وہ رخصتی سے پہلے جی بھر کر اپنی بیٹیوں کو دیکھنا چاہتی تھیں، حالانکہ وہ جانتی تھیں کہ ان کا جی نہیں بھرے گا، لیکن دل کو کیسے سمجھاتی۔ ازکیٰ نے دروازے سے سر باہر نکالا تو اس کو گلی میں کوئی بچہ نظر نہیں آیا، کیونکہ تقریباً سارے بچے دلہن کو دیکھنے کے شوق میں سٹیج کے گرد جمگھٹا لگائے بیٹھے تھے۔ وہ گلی میں دائیں بائیں دیکھتی باہر نکلی۔ سامنے والے گھر کے دروازے کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا، کیونکہ مردوں کا انتظام وہیں کیا گیا تھا، اس لیے اس کو سامنے ہی چارپائیوں اور کرسیوں پر بیٹھے کئی مرد حضرات دکھائی دیے تو وہ تیزی سے پیچھے ہوئی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں سے وہ کیسے کسی کو بھیجے۔ اس نے ہاتھ آگے کر کر دروازے کا ایک پٹ بند کیا اور تھوڑا سا کھول کر جھانکنے لگی۔ جیسے ہی اس کی نظر ایک بچے پر پڑی تو اس نے جوش سے ہاتھ ہلایا، لیکن وہ بچہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ اف، اب کیا کروں، بابا کا موبائل بھی گھر رکھا ہے ورنہ کال ہی کر لیتی۔ وہ مایوسی سے پیچھے ہٹ کر بولنے لگی۔ اس نے اب کی بار دوسرا پٹ ہلکا سا کھولا اور اندر جھانکنے لگی۔ اس بار اس کی نظر مرتضیٰ صاحب پر پڑی۔ ان کی دروازے کی طرف پیٹھ تھی۔ وہ کچھ مہمانوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے، البتہ ان کے سامنے بیٹھا ایک شخص اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور یہ دیکھتے ہی اس کا دل دھڑکا۔ اف، وہ پتہ نہیں کون ہیں، انہوں نے میرے بارے میں کیا سوچا ہوگا، اور بابا ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ اف، وہ تیزی سے پیچھے ہٹی تھی اور اپنی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے پریشانی سے بولی، لیکن پھر ایک خیال آتے ہی وہ پرسکون ہوئی تھی۔ انہیں کیا پتا کہ میں کس کی بیٹی ہوں، اور میں کون سا یہ حرکت شوق سے کر رہی ہوں۔ اس نے پرسکون ہوتے ہوئے پھر سے جھانکنے کی کوشش کی، اور اب کی بار ایک بچہ پہلے سے ہی دوڑتا ہوا دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے شکر کیا، لیکن ساتھ ہی اس کی نظر مرتضیٰ صاحب پر پڑی جو کچھ بے چین ہو کر چارپائی سے کھڑے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی ان کے پیچھے 2-3 اور افراد بھی کھڑے ہوئے، اور ان کا رخ دروازے کی طرف ہوتے ہی وہ تیزی سے دروازے سے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا آنٹی، آپ مجھے کیوں بلا رہی تھیں؟ اور یہاں ازکیٰ مرتضیٰ کو ایک صدمہ لگا تھا۔ اوئے، میں تمہیں کہاں سے آنٹی نظر آ رہی ہوں؟ اس نے ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر غصے سے پوچھا تو وہ بچہ جو بمشکل 7 سال کا لگ رہا تھا تیزی سے پیچھے ہوا۔ وہ مجھے انکل نے کہا کہ دروازے پر کوئی آپ کو بلا رہی ہیں۔ اس بچے نے کمال بے نیازی سے ازکیٰ مرتضیٰ کے سوال کو نظر انداز کیا اور بیزاری سے بولا تو ازکیٰ چونک گئی۔ کہیں انہی انکل نے تو نہیں کہا اس بچے کو؟ ان کے علاوہ تو مجھے یہاں اور کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہلکا سا سر کھجاتے ہوئے بولی اور پھر سر جھٹک کر بچے کو دیکھا۔ وہ جو سامنے انکل نظر آ رہے ہیں نا، مہرون رنگ کی واسکٹ پہنے ہوئے، ان کو بولو آپ کو گھر بلا رہے ہیں۔ اس نے بچے کو مرتضیٰ صاحب کی واسکٹ کا رنگ بتاتے ہوئے ہاتھ سے اندر کی طرف اشارہ بھی کر ڈالا، البتہ خود اس نے جھانکنے سے پرہیز کیا تھا۔ وہ جو لال رنگ کی کوٹی پہنے ہوئے ہیں انکل، وہ 7 سالہ بچہ کیا جانے میرون رنگ کے بارے میں، اکثر چھوٹے بچوں کو ہر گہرا رنگ لال رنگ لگتا ہے۔ ازکیٰ نے دانت پیسے۔ او ہاں میری ماں، وہ لال رنگ کی کوٹی والے۔ ازکیٰ نے مذکر مونس کی چٹنی بناتے ہوئے دانت پیس کر اس بچے سے کہا تو وہ اندر بھاگ گیا۔ کچھ ہی سیکنڈز بعد پیچھے دروازے کے قریب کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ بھاگ کر اپنے گھر داخل ہوئی اور دروازہ ہلکا سا کھلا چھوڑ کر دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ لیکن پھر کچھ عجیب سا احساس ہونے پر اس نے اپنے قریب دیکھا تو وہاں یمنا کھڑی تھی، جو اس کو اچانک بھاگ کر اندر داخل ہوتا دیکھ کر ہڑبڑا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، باہر گلی میں مرتضیٰ صاحب کی غصے سے بھری آواز اور الفاظ سن کر ازکیٰ ساکت رہ گئی تھی۔ ارحاب افندی خاموشی سے مرتضیٰ صاحب، سہیب افندی اور سیٹھ شہروز کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس کے ذہن میں مرتضیٰ صاحب کے حوالے سے کئی سوال گردش کر رہے تھے،
لیکن مہمانوں کی موجودگی میں ان سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے بیزار ہو کر ارد گرد نظر دوڑائی، ہر طرف مردوں کا سیلاب امڈا ہوا تھا۔ وہ اس طرح کی تقریبوں کا عادی نہیں تھا، شور شرابے سے اس کو بچپن سے ہی چڑ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب بھی وہ بیزاریت محسوس کر رہا تھا۔ اسی دوران اس کی نظر اپنے سامنے موجود صحن کے دروازے پر پڑی۔ وہ چونکا۔ اس کے چونکنے کی وجہ وہ لڑکی تھی جو اپنا سر آگے کیے گھر میں ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی۔ اسے اس لڑکی پر بے حد غصہ آیا تھا۔ تبھی اس لڑکی نے دروازے کا ایک پٹ بند کر دیا اور دوسرے پٹ کو ہلکا سا کھول کر اندر جھانک رہی تھی۔ ارحاب کو محسوس ہوا جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، اور پھر اس لڑکی کی نظر اس پر پڑی تو جلدی سے دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ ارحاب نے تعجب سے بند دروازے کو دیکھا اور پھر اپنے پیچھے نگاہ دوڑائی جہاں ایک بچہ کھیل رہا تھا۔ اس نے بچے کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور اس کو کان میں کچھ سمجھاتے ہوئے دروازے کی طرف بھیجا۔ کچھ دیر بعد وہ بچہ بھاگتا ہوا آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، ارحاب نے چونک کر مرتضیٰ صاحب اور صہیب افندی کو طیش میں کھڑے ہوتے دیکھا۔ اس دوران اس کا دھیان اس لڑکی پر تھا، اسی لیے وہ ان کی باتیں نہیں سن سکا تھا، لیکن مرتضیٰ صاحب اور صہیب افندی کے ساتھ ساتھ سیٹھ شہروز کے تیور بھی ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ وہ بھی تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ مرتضیٰ صاحب میری بات سنیں، آپ تو غصہ ہی ہو گئے، میں نے کوئی انوکھی بات تو نہیں کی ہے، سیٹھ شہروز نے مرتضیٰ صاحب کے پیچھے جاتے آہستہ آواز میں کہا۔ ارحاب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اسی دوران اس بچے نے زور سے مرتضیٰ صاحب کا بازو ہلاتے ہوئے انہیں صحن کے دروازے میں ہی روک لیا۔ چاچو، آنٹی کہہ رہی تھی کہ لال رنگ والی کوٹی پہنے ہوئے انکل کو کہوں کہ آپ کو گھر بلا رہے ہیں۔ وہ بچے بمشکل اپنی بات پوری کر کے وہاں سے بھاگا تھا جبکہ مرتضیٰ صاحب نے لڑکھڑاتے ہوئے گھر سے باہر گلی میں قدم رکھا تھا۔ صہیب افندی نے انہیں سہارا دیا اور اسی دوران سیٹھ شہروز اور پیچھے ارحاب بھی باہر آ چکے تھے۔ مرتضیٰ صاحب میری بات تو، اپنی بکواس بند کرو سیٹھ، اپنے پیسے لو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مرتضیٰ صاحب کافی طیش میں سیٹھ شہروز کی بات کاٹ کر بولے اور ساتھ ہی ان کا دیا ہوا لفافہ اپنی جیب سے نکال کر ان کے منہ پر دے مارا تھا، جو ان کے منہ پر لگنے کے بعد اب نیچے گر گیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، میں تو تمہاری مدد کر رہا تھا، اگر تم میری بات مان لیتے تو نہ صرف تمہاری یہ دونوں بیٹیاں آج خوشی خوشی رخصت ہوتی بلکہ تیسری بیٹی بھی۔ میں نے کہا بکواس بند کرو سیٹھ، اور خبردار اگر اب اپنی اس گندی زبان سے میری بیٹی کا نام لیا تو، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کر بیٹھوں دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سیٹھ شہروز اب مرتضیٰ صاحب کا رویہ دیکھ کر شرافت کا لبادہ اتارتے ہوئے اپنے ازلی انداز میں بات کر رہا تھا جب مرتضیٰ صاحب نے ایک دہاڑ سے اس کی بات کاٹی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ سیٹھ شہروز کا گریبان پکڑتے، صہیب اور ارحاب نے تیزی سے ان کو سنبھالا تھا۔ تم یہاں سے خود جاؤ گے یا کسی کو بلوا کر دھکے دے کر نکلوانا پڑے گا؟ ارحاب، جو کہ اب بات کو تھوڑا بہت سمجھ گیا تھا، ایک سرد نگاہ سیٹھ شہروز پر ڈالتے ہوئے بولا۔ سیٹھ نے غصے سے لال ہوتی آنکھوں سے اس کو گھورا اور تیزی سے واپس جانے کے لیے مڑ گیا تھا۔ اس کے ساتھ موجود اس کے ملازم نے جھک کر وہ لفافہ زمین سے اٹھایا اور پھر تیزی سے سیٹھ شہروز کے پیچھے بھاگا تھا۔ اگر تم مجھے اپنی پریشانی بتا دیتے تو اب حالات کچھ مختلف ہوتے مرتضیٰ، صہیب نے شکوہ بھری نگاہوں سے مرتضیٰ صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سر جھکا گئے۔ اور تمہیں ضرورت ہی کیا تھی اتنے لالچی خاندان میں اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کی؟ صہیب افندی نے ان کو خاموش دیکھ کر غصے سے سوال کیا تھا۔ انہوں نے مختصر سی بات ان کے گوش گزار دی، جبکہ سلطان صاحب حمزہ اور ہارون کی بے خبری کے بارے میں بتانے ہی والے تھے جب سلطان صاحب حمزہ اور ہارون کے ساتھ گھر سے باہر نکلے۔ مرتضیٰ بھائی، میرا خیال ہے اب رخصتی ہونی چاہیے، کافی وقت ہو گیا ہے۔ مرتضیٰ صاحب کچھ گھبرائے تھے لیکن سلطان صاحب کے انداز سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ انہوں نے باہر ہونے والی گفتگو سنی ہوگی، اسی لیے تھکے تھکے لہجے میں سر ہلایا اور سلطان صاحب اور دونوں دلہوں کو اپنے ساتھ اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، جبکہ صہیب افندی نے کچھ سوچتے ہوئے ارحاب افندی کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور خود بھی تیزی سے ان کے پیچھے ہی اندر داخل ہوئے تھے۔ ازکا، چلو یہاں سے۔ یمنا، جو ازکا کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ کر گھبرا گئی تھی، تیزی سے بولی اور پھر ازکا کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد دلہوں کے گھر میں آنے کا شور اٹھا تھا۔ کچھ خواتین ان کے گرد جمگھٹا بنائے انہیں سٹیج کی طرف لے گئی تھیں، جبکہ مرتضیٰ صاحب خاموشی سے سر جھکا کر سٹیج سے دور ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ آؤ لڑکیوں، جلدی سے رسم کرو، پھر رخصتی بھی کرنی ہے، فضیلہ بیگم کی دیورانی لہجے میں مٹھاس لیے ازکا کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ ازکا نے خالی نظروں سے اس کو دیکھا اور پھر رمیسا بیگم کو، جو اس کو آنکھوں سے سٹیج پر جانے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ اسی لمحے کچھ اور لڑکیاں پلیٹ میں دودھ کے 2 گلاس سجائے اس کے قریب آئیں تو وہ بھی یمنا کا ہاتھ پکڑے آہستہ آہستہ سٹیج پر چڑھی
اور دلہوں سے کچھ دور نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ سب لڑکیاں بھی بیٹھ چکی تھیں اور اب ان میں یہ بحث چل رہی تھی کہ کس دلہے کی پہلے دودھ پلائی کی رسم کی جائے، جبکہ وہ خاموش بیٹھی غائب دماغی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ کس خوشی میں وہاں جا کر بیٹھ گئی ہے؟ ارحاب افندی کی نظر یمنا پر پڑی تو دور سے ہی اس کو گھورتے ہوئے بڑبڑایا، ازکا تم کیوں خاموش ہو؟ بتاؤ نا، پہلے ہارون بھائی سے پیسے نکلوائے جائیں یا حمزہ بھائی سے؟ ایک چنچل لڑکی کا رخ ازکا کی طرف ہوا تو سب کی نظریں ازکا کی جانب اٹھیں۔ وہ جو سر نیچے کیے خاموش بیٹھی تھی ایک دم لڑکی کی بات پر چونک کر سر اٹھایا اور اسی لمحے ارحاب افندی کی نظر اس پر پڑی تھی۔ تو یہ ہے ازکا جس کا نام یمنا کی زبان پر سے ہٹ نہیں رہا تھا کل سے۔ ارحاب نے آنکھیں سکوڑ کر ازکا کو دیکھا اور کچھ بیزار ہو کر سر جھٹکا۔ ہارون بھائی، اس نے سامنے بیٹھے ہارون کی طرف اشارہ کیا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا اور ساری لڑکیاں شور مچانے لگی تھیں۔ ہم 10 لڑکیاں ہیں تو اسی حساب سے آپ کو ہمیں 10,000 دینے چاہیے ہارون بھائی۔ کیوں ازکا؟ ایک لڑکی نے کچھ اونچی آواز میں ہارون سے کہتے ہوئے آخر میں ازکا کو بھی شامل کیا۔ ازکا کو خاموش دیکھ کر ہارون نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولا، لیکن میری تو صرف 2 ہی سالیاں ہیں تو اس حساب سے میں 10,000 کیوں دوں؟ پھر تو مجھے 2,000 دینے چاہیے۔ ہارون کی بات سن کر جہاں لڑکیوں نے منہ بنایا وہیں باقی خواتین نے ہنستے ہوئے ہارون کی بات سے اتفاق کیا تھا، جبکہ ازکا ہنوز خاموش تھی۔ ہارون بھائی، اب بس آپ ازکا کو ہی سالی سمجھے، یسرا تو اب آپ کی بھابھی ہوئی نا۔ رابعہ نے مسکراتے ہوئے یسرا کو ہارون کی سالیوں کی لسٹ سے خارج کروانا چاہا تو اس نے وہیں سے گھور کر اس کو دیکھا اور دانت کچکچاتے ہوئے نظریں جھکا لیں، یہ جانے بغیر کہ اس کی یہ حرکت دیکھ کر ساتھ بیٹھے حمزہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ دراصل یسرا کا کہنا تھا کہ دودھ پلائی کی رسم کی رقم میں اس کا حصہ بھی رکھا جائے، کیونکہ کون سا شادیاں روز روز ہوتی ہیں۔ جی ہارون بھائی، اور ویسے بھی ہم آپ کو اپنی اتنی پیاری لڑکی دے رہے ہیں اور آپ ہمیں ایک رسم کے 10,000 روپے نہیں دے سکتے؟ ایک لڑکی نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا تو ہارون نے ہنستے ہوئے اسرا کی جانب دیکھا جس کے گال شرم سے تمتما اٹھے تھے۔ بالکل دے سکتا ہوں، اگر اتنی پیاری بیوی کا 10,000 صدقہ دیا جائے تو یہ گھاٹے کا سودا تو نہیں؟ ہارون نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے جیب سے والٹ بھی نکالا تھا۔ وہ حمزہ کی نسبت کچھ شرارتی سا تھا، جبکہ حمزہ کم گو طبیعت کا مالک تھا۔ لڑکیوں نے اس کی بات سن کر خفگی سے شور مچانا شروع کر دیا تھا، جبکہ ایک آواز نے سب کو ساکت کیا۔ بیٹا، صدقہ بھی تو تب دو گے نا آپ جب آپ کو اپنے سسرال کی طرف سے بیوی کے جہیز کی رقم ملے گی۔ صہیب افندی کی بات سن کر ہر کوئی حیرت سے دنگ رہ گیا تھا۔ اگر یہ مذاق ہے تو بہت ہی گھٹیا مذاق ہے، سلطان صاحب نے بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے صہیب افندی سے کہا، جبکہ حمزہ اور ہارون ایک جھٹکے سے کھڑے ہوئے تھے۔ کاش کہ میں اس وقت گھٹیا ہی صحیح لیکن صرف مذاق ہی کر رہا ہوتا۔ صہیب افندی نے سلطان صاحب کی غصے سے لال ہوتی آنکھوں میں جھانک کر کہا، جبکہ مرتضیٰ صاحب نے صہیب افندی کا ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہا تو انہوں نے مرتضیٰ صاحب کا ہاتھ غصے سے جھٹک دیا۔ اب اور نہیں مرتضیٰ، تم اپنی پھولوں جیسی بیٹیوں کو کیسے اتنے لالچی گھرانے میں رخصت کر سکتے ہو؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اور اس بار صہیب افندی کی بات پر ہارون اور حمزہ غصے سے کھولتے ہوئے سٹیج سے اترے تھے۔ اسرا اور یسرا کا دل دھڑکا، نہ جانے کیا لکھا تھا ان کی قسمت میں۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ صاف صاف کہیں، ہارون نے کچھ مشتعل ہو کر اونچی آواز میں کہا۔ تو کیا تم واقعی نہیں جانتے کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں؟ کیا یہ شریف لوگوں کا شیوا ہے کہ رشتہ کرتے وقت تو اپنی اچھائی ثابت کرنے کے لیے جہیز لینے سے انکار کر دیں، لیکن شادی سے صرف 2 دن پہلے آ کر جہیز کی رقم کا مطالبہ کریں اور رقم ادا نہ کرنے پر بارات واپس لے جانے کی دھمکیاں دیں؟ صہیب افندی کی بات پر جہاں سلطان صاحب، حمزہ اور ہارون حیرت اور اچنبھے سے انہیں دیکھ رہے تھے، وہیں فضیلہ بیگم کے ساتھ ساتھ شائستہ اور جمال کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مرتضیٰ صاحب آپ ہی کچھ بولیے، یہ صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ سلطان صاحب بمشکل بول رہے تھے، جبکہ ان کا دماغ کہیں پیچھے چلا گیا تھا اور وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگے تھے کہ ایسا نہ ہو جیسا وہ سوچ رہے ہیں۔ یہ تو آپ فضیلہ بہن اور جمال صاحب سے پوچھیں۔ اور سلطان صاحب نے آہستہ سے فضیلہ بیگم کی طرف اپنا سر گھمایا اور اس کے ساتھ ہی وہاں موجود ہر شخص کی نظریں فضیلہ بیگم پر جم گئی تھیں۔ بھائی صاحب، میں نے تو بھابھی کو سمجھایا بھی تھا کہ جہیز کی بات نہ کریں مرتضیٰ صاحب سے، آخر گھر میں کمی ہی کس چیز کی ہے، لیکن بھابھی نہیں مانی بلکہ الٹا ہم سے ناراض ہو گئیں تو مجبوراً ہمیں آنا پڑا جہیز کی رقم کی بات کرنے۔ اور اس بار فضیلہ بیگم کو لگا جیسے ان کے کانوں میں کسی نے سیسا انڈیل دیا ہو، وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھیں۔ حمزہ اور ہارون نے بے یقینی سے ماں کی طرف دیکھا اور سر جھکا گئے۔
سالوں پہلے جو کچھ بھی ہوا وہ میرے بابا کی غلطی تھی مرتضیٰ۔ تم نے میرے مما کے خلوص میں کوئی کمی پائی؟ ہم نے کبھی تمہیں غیر نہیں سمجھا تھا، پھر کیوں تم نے اپنی اتنی بڑی پریشانی مجھ سے چھپائی؟ سہیب افندی غصے اور غم کے ملے جلے تاثرات لیے بول رہے تھے اور مرتضیٰ صاحب خاموش کھڑے ان کو سن رہے تھے، جبکہ ارہاب افندی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک چارپائی پر رمیسا بیگم بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، جبکہ جویریہ افندی ان کے ہاتھ تھامے انہیں تسلی دے رہی تھی۔ سہیب، مانتا ہوں کہ مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا، لیکن سیٹھ شہروز نے جس طرح رقم ادھار دینے کا وعدہ کر لیا تھا، مجھے لگا کہ ہماری پریشانی ختم ہو گئی ہے اور میری بیٹیاں ہنسی خوشی رخصت ہو جائیں گی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ بدنیت انسان میری لاڈلی، میری معصوم بیٹی۔ مرتضیٰ صاحب بولتے بولتے رکے تھے، ان کے سینے میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ انہوں نے بے اختیار اپنا ایک ہاتھ سینے پر رکھا۔ مرتضیٰ بھائی، آپ ٹھیک ہے نا؟ ارہاب تیزی سے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دے گیا تھا اور انہیں ایک چارپائی پر بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ سہیب افندی بھی تیزی سے ان کی طرف آئے، جبکہ رمیسا بیگم کا ہاتھ بے اختیار سینے پر پڑا تھا۔ جویریہ افندی نے ان کے کندھے پر تسلی دینے والے انداز میں ہاتھ رکھا۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ مرتضیٰ صاحب نے ارہاب کا ایک ہاتھ تھپکتے ہوئے تسلی دی، لیکن ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے اور کمرے کی کھڑکی سے دیکھتی ازکا تیزی سے بھاگ کر باہر آئی تھی۔ یمنا بھی اس کے پیچھے ہی باہر آئی۔ کیا ہوا ہے آپ کو بابا؟ کہاں درد ہو رہا ہے آپ کو؟ بتائیں بابا۔ ازکا نے آتے ہی ارہاب افندی کا ہاتھ اپنے بابا کے ہاتھ سے کھینچ کر باہر نکالا اور روتے ہوئے سوال پر سوال کرنے لگی۔ اس کی یہ حرکت صرف ارہاب افندی نے ہی محسوس کی تھی، باقی سب تو پریشانی سے مرتضیٰ صاحب کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ارہاب خاموشی سے پیچھے کی طرف کھسکا تھا۔ میرا بچہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس طرح نہیں روتے، تم تو میری بہادر بیٹی ہو۔ یہ کہتے ہوئے بھی مرتضیٰ صاحب اپنا سینہ مسلسل مسل رہے تھے۔ ارہاب چونکا تھا۔ اماں دیکھیں نا، ابا کو انہیں تکلیف ہو رہی ہے، پھر بھی کچھ نہیں بتا رہے۔ ہم انہیں ہسپتال لے چلتے ہیں اماں، پلیز۔ اس بار وہ تیزی سے روتے ہوئے رمیسا بیگم کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی۔ ارہاب نے سہیب افندی کو اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھے۔ ازکا بیٹا، کھڑی ہوں یہاں سے۔ سہیب افندی کی بات پر ازکا نے نفی میں سر ہلایا تو یمنا نے آگے بڑھ کر اس کو وہاں سے کھڑا کیا۔ ازکا بیٹی، رونا بند کریں، آپ کے بابا کو کچھ نہیں ہوگا۔ سہیب افندی نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو اس نے اپنی نظریں اٹھائی۔ سہیب افندی نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ تسلی دینے والے انداز میں سر ہلایا تو اس نے اپنے گالوں پر بہتے آنسو رگڑتے ہوئے صاف کیے۔ بھائی، ہمیں انہیں فوراً ہسپتال لے کر جانا ہوگا، مجھے لگ رہا ہے کہ انہیں ہارٹ۔ ارہاب، جو مرتضیٰ صاحب کا معائنہ کر رہا تھا، تیزی سے بولا، لیکن پھر رمیسا بیگم اور ازکا کی طرف دیکھتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ لیکن وہاں موجود ہر فرد نے ارہاب افندی کی ادھوری بات اچھی طرح سمجھ لی تھی۔ ازکا نے بے اختیار ہاتھ اپنے منہ پر رکھتے ہوئے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا اور رمیسا بیگم سے آ لپٹی، جبکہ مرتضیٰ صاحب اپنا سینہ مسلتے ہوئے غنودگی میں جا رہے تھے۔ ارہاب اور سہیب افندی نے احتیاط سے انہیں اٹھایا اور تقریباً بھاگتے ہوئے صحن کا دروازہ پار کیا تھا، جبکہ ازکا نے بھی ان کے پیچھے بھاگنے میں دیر نہیں کی تھی۔ تو تم نے میرے منع کرنے کے باوجود بھی مرتضیٰ بھائی سے ان کی بیٹیوں کے جہیز کے نام پر رقم مانگ کر میری عزت دو کوڑی کی کر دی، سلطان صاحب نے سرد لہجے میں فضیلہ بیگم سے کہا۔ بابا، آپ کو پتا تھا کہ ماما ایسا کچھ کرنے والی ہیں؟ حمزہ نے بے یقینی سے اپنے بابا کو دیکھا جو سرد نگاہوں سے فضیلہ بیگم کو گھور رہے تھے۔ بیٹا، مجھے تمہاری ماں نے سرسری سے انداز میں بات کی تھی کہ اگر بہویں اچھا جہیز نہ لے کر آئیں تو خاندان والے باتیں بنائیں گے، اور یہ بات سنتے ہی میں نے سختی سے اسے منع کیا تھا کہ خبردار کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کر بیٹھنا خاندان والوں کے سامنے عزت بنانے کے چکر میں۔ لیکن اس نے تو واقعی جا کر… سلطان صاحب نے کچھ دن پہلے کی بات بتاتے ہوئے آخر میں غصے سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ حمزہ نے افسوس سے ماں کی طرف دیکھا۔ آپ نے مجھے اور ہارون کو آپ کی بہوؤں اور ان کے خاندان والوں کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اب دعا کریں کہ وہ لوگ حد سے زیادہ اچھے ثابت ہوں، ورنہ ان کے کسی بھی طرح کے رویے پر ہم سوال اٹھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ حمزہ نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں بہت کچھ باور کروایا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ فضیلہ بیگم نے اپنی سسکی روکی تھی۔ میرا یقین کرے سلطان، میں شائستہ کی باتوں میں آ گئی تھی، ورنہ… تو تم کیا بچی تھی فضیلہ؟ کیا تم نہیں جانتی تھی کہ شائستہ اس گھر میں اپنی بہنوں کو لانا چاہتی تھی؟ وہ حسد میں تمہیں الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتی رہی اور تم اس کی ہر بات بلا جھجک مانتی رہی۔ سلطان صاحب کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا، جبکہ فضیلہ بیگم روتے ہوئے گزرے دنوں کو یاد کر کے پچھتا رہی تھی۔
ہارون غصے سے اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا اور بیڈ پر دلہن بنی اسرا کی آنکھیں بھی اسی حساب سے گردش کر رہی تھیں۔ ہارون یکدم رکا اور اسی تیزی سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا جو فوراً سے اپنی نظریں جھکا گئی تھیں، اور پھر یکدم اس کی آواز پر ڈر کر اچھلی۔ جب تمہارے اس کو ڈر کر اچھلتا دیکھ کر وہ یکدم خاموش ہوا، پھر گہرا سانس لے کر آواز دھیمی رکھتے ہوئے بولا، جب تمہارے ان چاچو کو پتہ چل گیا تھا کہ اس سب میں میرا، حمزہ اور بابا کا کوئی قصور نہیں، تو پھر کیا ضرورت تھی جہیز کے نام پر پیسے دینے بلکہ ہمارے منہ پر مارنے کی؟ ہارون نے ان چاچو پر اچھا خاصا زور دیتے ہوئے کہا تو اسرا جو پہلے ہی ڈری ہوئی بیٹھی تھی اب باقاعدہ رونے لگ گئی تھی۔ یار اب ایسا بھی کیا کہہ دیا ہے میں نے تمہیں؟ ہارون نے سر جھٹکتے ہوئے کہا اور پھر بیڈ پر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ آپ ڈانٹ جو رہے ہیں، اس نے ہارون کے پوچھنے پر معصومیت سے جواب دیا تو ہارون نے مسکراہٹ دبائی۔ میں نے تو بس ایک سوال پوچھا تھا۔ ہاں تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ چاچو سے پوچھے نا، اس نے منہ پھلا کر کہا تو کوئی جواب دیے بغیر ہارون نے اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا۔ پیاری لگ رہی ہو۔ ہارون کی گمبھیر آواز اور الفاظ سن کر اسرا کے چہرے پر خون سمٹ آیا تھا۔ ہارون دلکشی سے مسکرا دیا۔ کمرے میں ہر طرف گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں اور کمرے کے بیچ میں رکھے بیڈ پر یسرا گلابوں میں گھری بیٹھی تھی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی داخل ہوا۔ مردانہ پرفیوم کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ یسرا سمجھ گئی تھی کہ آنے والا حمزہ ہے۔ اس نے بے اختیار اپنے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ مسلے تھے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ حمزہ نے بیڈ پر بیٹھ کر سلام کرتے ساتھ ہی حال پوچھا تو اس کا رکا ہوا سانس خارج ہوا۔ وعلیکم السلام۔ اس کی آواز بمشکل حمزہ سن پایا تھا، پھر اس کی گود میں دھرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے تو چونک گیا۔ آپ کے ہاتھ اتنے ٹھنڈے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا بتاتی وہ کہ اس سے ڈر رہی تھی؟ یسرا آج کے دن جو کچھ ہوا کیا آپ اس سب کو بھول نہیں سکتی؟ حمزہ کی التجائیہ آواز پر اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ کیا ہوا؟ حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ حمزہ نے اس کی حیرت دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ مجھے لگا آپ مجھے ڈانٹیں گے۔ اس کی بات سن کر حمزہ نے حیرت سے ابرو اچکائے۔ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ آج جو کچھ بھی ہوا اگر اس وقت صہیب چاچو کچھ نہ کہتے تو؟ یسرا، حمزہ نے اس کی بات کاٹی اور پھر گہری سنجیدگی لیے بولا، آج جو کچھ بھی ہوا اس میں نہ آپ کا کوئی قصور تھا نہ میرا، لیکن اگر اس وقت صہیب انکل کچھ نہ کہتے اور صحیح وقت کا انتظار کرتے تو شاید میری ماں کا بھرم رہ جاتا۔ کہتے ہیں نفرت برائی سے کرنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد جب صہیب انکل جان چکے تھے حقیقت تو انہیں پیسے نہیں دینے چاہیے تھے۔ لیکن خیر، میری آپ سے ایک گزارش ہے، میں یہ کہنے کے قابل تو نہیں کہ میری ماں کو اپنی ماں سمجھیے گا، لیکن وہ میری ماں ہیں یہ سوچ کر ان کا احترام ضرور کیجیے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے سنجیدہ لہجے اور دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ یسرا نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور پھر نرم لہجے میں بولی، حمزہ مانتی ہوں کہ صہیب چاچو کو وہ سب کچھ سب کے سامنے نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ آپ، ہارون بھائی اور سلطان انکل اس سب سے واقف نہیں ہیں۔ دوسری بات، انہوں نے وہ پیسے جہیز کے نام پر نہیں دیے، نہ آپ کو بے عزت کرنے کے لیے دیے ہیں، بلکہ وہ کافی عرصے سے بابا سے دور رہے تھے اور اب اچانک ہی وہ ہماری شادی سے کچھ دن پہلے بابا سے ملے تو انہیں پتہ چلا کہ شادی ہے۔ وہ پیسے تو بس تحفوں کے بدلے انہوں نے دے دیے۔ اگر یہ سب نہ ہوتا تو بھی مجھے یقین ہے کہ وہ یہ پیسے ضرور دیتے۔ آپ ان کی طرف سے اپنا دل میلا نہ کریں، اور جہاں تک بات ہے آنٹی کی تو آپ فکر مت کریں، وہ میری ماں کی طرح ہیں تو کیوں نہ میں انہیں اپنی ماں سمجھوں۔ وہ جتنی آپ کو عزیز ہیں اب سے اتنی ہی مجھے بھی عزیز ہوں گی۔ وہ بولتے بولتے یکدم رکی تھی۔ حمزہ بغور اس کو بولتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور اس کی آخری بات پر حمزہ نے اس کے لیے اپنے دل میں عزت بڑھتے ہوئے محسوس کی تھی۔ بولتی رہیں، حمزہ نے اسے خاموش دیکھ کر کہا۔ کیوں؟ یسرا نے اچنبھے سے سوال کیا۔ اچھی لگ رہی تھی بولتے ہوئے۔ حمزہ کی بات پر یسرا کے چہرے پر ایک دم سے خوبصورت رنگ بکھرے تھے۔ حمزہ نے دلچسپی سے شرم و حیا کے ان رنگوں کو دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ شرم سے لال چہرے کے ساتھ سر جھکا گئی تھی۔ مرتضیٰ صاحب کی حالت بگڑتی ہی جا رہی تھی جبکہ حیدرآباد سے کراچی تک تقریباً 2 گھنٹے کا سفر تھا۔ ارحاب دیر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ لوگ انہیں حیدرآباد کے ہسپتال لے آئے تھے۔ انہیں ابتدائی طبی امداد دے دی گئی تھی لیکن ان کی حالت ابھی مکمل طور پر نہیں سنبھلی تھی۔ اسکا ضد کر کے ICU میں مرتضیٰ صاحب سے ملنے آئی تھی اور اب دور کھڑی خاموشی سے مرتضیٰ صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنسو بھی اب تو خشک ہو چکے تھے۔ بابا، آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کے سوا ہمارا اور کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو
بابا اٹھ جائیں نا پلیز۔ کافی دیر بعد بولی تو اس کی آواز نہایت ہلکی تھی۔ اسی وقت مرتضیٰ صاحب کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی تو وہ بجلی کسی تیزی سے ان کے قریب آئی تھی۔ بابا بابا آپ ٹھیک ہے نا؟ جواب دیں بابا، آپ سن رہے ہیں نا؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ مرتضیٰ صاحب کا ہاتھ تھامے بول رہی تھی جب ڈاکٹر ایک نرس کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ نرس نے آتے ہی اسے پکڑا اور ایک طرف کرتے ہوئے مرتضیٰ صاحب کی نبض چیک کی۔ آپ باہر چلی جائیں پلیز، مریض کی حالت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ نرس نے کچھ سختی سے کہا تھا۔ اس نے ایک نظر مرتضیٰ صاحب پر ڈالی اور روتے ہوئے باہر چلی گئی۔ ابھی وہ باہر رکھے بینچ پر بیٹھی ہی تھی جب وہ نرس تیزی سے باہر نکلی۔ اسی وقت صہیب افندی تیزی سے اس طرف آئے تھے۔ سر آپ کو مریض بلا رہے ہیں، جلدی جائیے۔ نرس کی بات سن کر صہیب افندی تیزی سے ICU روم کے اندر داخل ہوئے۔ اسکا بھی جانے کے لیے تیزی سے بینچ پر سے کھڑی ہوئی تھی جب نرس نے روکا۔ دیکھیے آپ نہیں جا سکتی اندر، آپ یہیں رکیے۔ کیسے نہیں جا سکتی میں؟ میرے بابا ہیں وہ، انہوں نے مجھے بلایا ہوگا، صہیب چاچو کو نہیں۔ وہ نرس کی بات سن کر بپھرے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ نرس نے بے بسی سے اس کے پیچھے موجود ارہاب افندی کو دیکھا جو ابھی ابھی وہاں آ کھڑا ہوا تھا۔ خاموشی سے ادھر بیٹھ جائیں اور ڈاکٹرز کو اپنا کام کرنے دیں۔ آپ کے اس طرح رونے اور چلانے سے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اس کی سنجیدگی سے بھرپور آواز ازکا کے قریب سے ہی ابھری تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن بولی کچھ نہیں۔ خاموشی سے ICU روم کے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تقریباً 2 سے 3 منٹ ہی گزرے ہوں گے جب اندر سے کسی نے ICU روم کا دروازہ کھولنا چاہا۔ ازکا تیزی سے پیچھے ہٹی۔ آنے والے صہیب افندی تھے۔ انہوں نے ایک نظر ازکا کو دیکھا اور اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ کانپتی ٹانگوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مرتضیٰ صاحب کے قریب آئی۔ وہ ہوش میں تھے اور اس کو دیکھتے ہی انہوں نے ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے تیزی سے ان کا ہاتھ تھاما۔ اس دوران اندر موجود ڈاکٹرز باہر چلے گئے تھے۔ ازکا میری بیٹی، وہ دھیمی آواز میں بول رہے تھے۔ ازکا نے اپنی سسکی روکی۔ بابا ٹھیک ہو جائے نا؟ اس کی آنکھوں نے التجا کی تھی، زبان ابھی بھی خاموش تھی۔ مرتضیٰ صاحب نے اسے اشارے سے رونے سے منع کیا تو اس نے ایک ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کیے۔ ازکا اگر کچھ مانگوں تم سے تو انکار تو نہیں کرو گی؟ مرتضیٰ صاحب نے ہلکی آواز میں مسکراتے ہوئے پوچھا تو ازکا نے تیزی سے سر ہلایا۔ زبان سے وہ اب بھی کچھ نہیں بولی تھی۔ بیٹا میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو۔ بابا پلیز ایسی باتیں نہ کریں۔ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے تڑپ کر بولی تھی۔ میرا بچہ اب میری بات غور سے سنو، اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو تم صہیب کی بات۔ بابا پلیز کچھ مت بولیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ انہیں روتے ہوئے خاموش ہونے کا کہہ رہی تھی جو پہلے ہی خاموش ہو چکے تھے۔ جب اسے احساس ہوا کہ ان کے جسم میں کسی قسم کی کوئی جنبش نہیں ہو رہی تو بے یقینی سے پیچھے ہوئی اور ان کی آنکھوں کو دیکھا جو پوری کھلی ہوئی تھیں۔ بابا بابا، وہ چیخ پڑی تھی۔ باہر سے ڈاکٹرز تیزی سے نرس کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ نرس اس کو باہر لے جا رہی تھی لیکن اس کی آنکھیں ابھی بھی مرتضیٰ صاحب کے چہرے پر گڑی تھیں اور باہر نکلنے سے پہلے اس نے جو آخری منظر دیکھا وہ ڈاکٹرز کا مرتضیٰ صاحب کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر ان کی آنکھیں بند کرنا تھا، اور اس کے بعد اس کی اپنی آنکھوں کے سامنے بھی اندھیرا چھا گیا تھا۔ رمیسا بیگم نے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا اور اندر داخل ہوئیں۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ انہوں نے پلنگ کی طرف نظریں دوڑائیں تو نظر پلنگ کے ساتھ لگ کر نیچے زمین پر بیٹھی ازکا پر پڑی۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر تڑپ کر رہ گئی تھی۔ بکھرے بال، سوجی ہوئی آنکھیں اور سرخ چہرہ اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے مسلسل رو رہی تھی۔ وہ کھانے کی ٹرے کو میز پر رکھ کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئیں اس کے پاس آ کر پلنگ پر بیٹھ گئیں اور اپنے ایک ہاتھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے دوسرا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا۔ اس کے جسم میں ہلکی سی جنبش ہوئی اور اس نے گردن گھما کر انہیں دیکھا۔ ازکا کھانا کھا لو میری جان، رمیسا بیگم نے بمشکل اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بابا کے ہاتھ سے کھاؤں گی، اس نے روندھی ہوئی آواز میں کہا تو رمیسا بیگم نے جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی امڑنے والی چیخ کا گلا گھونٹا۔ میرا بچہ، اب تمہارے بابا کبھی نہیں آئیں گے، یہ بات تم جانتی ہو نا؟ اور اگر تمہارے بابا ہوتے تو کیا تمہیں اس طرح بھوکا پیاسا رہنے دیتے؟ کیوں انہیں بھی تکلیف پہنچا رہی ہو اور خود بھی اذیت میں ہو؟ رمیسا بیگم نے جھکتے ہوئے اس کے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ رمیسا بیگم نے اپنی بات پر اس کا کانپنا شدت سے محسوس کیا تھا۔ میں نہیں جانتی کچھ، مجھے میرے بابا کبھی اتنے دنوں کے لیے نہیں چھوڑ کر گئے، اب بھی وہ آ جائیں گے، میں جانتی ہوں۔ اس کے منہ سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے، شاید اس کو خود بھی اپنے لفظوں پر یقین نہیں تھا۔
रुमैसा बेगम ने उसकी बात सुनकर अजियत से आंखें मींची थी। बस कर दो अज़का, 5 दिन हो गए हैं उन्हें गए हुए। अब तो युसरा और इसरा भी अपने घर जा चुकी हैं और अब तुम्हें भी। मुझे भी क्या अम्मा? उसने ज़ख्मी नज़रों से रुमैसा बेगम की तरफ देखा तो वह नज़रें चुरा गईं, लेकिन फिर जल्द ही खुद को संभालते हुए बोली, तुम्हें भी अब रुखसत हो जाना चाहिए। चलो स्वयं तक तो ठीक था, लेकिन अब स्वयं को हुए भी 2 दिन हो गए हैं। अब तुम्हारे ससुराल वाले कब तक तुम्हारा इंतज़ार करते रहेंगे यहाँ बैठकर? उनकी बात पर अज़का ने बेयकीनी से माँ की तरफ देखा, जो अब अपना मुंह दूसरी तरफ किए बमुश्किल खुद पर काबू किए हुए थी। वो तेज़ी से खड़ी हुई और पलंग पर आकर उनके सामने बैठ गई। आप क्यों मुझसे जान छुड़वाना चाहती हैं अम्मा? पहले वो दोनों अपने घर चली गईं, फिर अल्लाह ने बाबा को भी मुझसे ले लिया और अब आप भी मुझे खुद से दूर करना चाहती हैं। आखिर सब क्यों मुझे अकेला कर रहे हैं? क्या मैं बोझ हूँ आप पर? और रुमैसा बेगम की बर्दाश्त बस यहीं तक थी। उनके मुंह से एक सिसकी निकली और फिर वो खुद पर काबू ना रख सकी। वो बेइंतहा रो रही थी। इतना तो शायद 5 दिन पहले वो मुर्तज़ा साहब से बिछड़ने पर भी नहीं रोई थी। वो इतने दिनों का गुबार अब रोकर निकाल रही थी। उन्होंने रोते रोते अज़का को अपनी बाहों में भींच लिया था। अज़का भी माँ की आगोश पाकर फूट फूट कर रो दी थी। अब तक जो वो घुट घुट कर रोती रही थी, अब खुलकर रो रही थी। और दरवाजे से झांकती जवेरिया अफंदी ने दोनों माँ बेटियों का तड़प तड़प कर रोना देखकर बेइख्तियार अपने मुंह पर हाथ रखकर खुद को रोने से बाज रखा और खुद वहां से हट गई। अज़का रुमैसा बेगम की गोद में सर रखे लेटी थी और वह धीरे धीरे उसके बालों में हाथ चला रही थी, जबकि जवेरिया अफंदी छोटे छोटे निवाले बनाकर अज़का के मुंह में डालती तो वह खामोशी से उन निवालों को निगल लेती। उसी वक्त सहन का दरवाज़ा खुला और सुहेब अफंदी और उनके पीछे इरहाब अफंदी दाखिल हुआ। सुहेब अफंदी तो वहीं रुक कर रुख मोड़ गए थे कि रुमैसा बेगम इद्दत में थीं। अलबत्ता इरहाब अफंदी आहिस्ता से चलता हुआ बरामदे तक आया। उसकी पहली नज़र रुमैसा बेगम की गोद में लेटी अज़का मुर्तज़ा पर पड़ी थी। अस्सलामुअलैकुम। उसकी आवाज़ सुनते ही वो तेज़ी से उठ बैठी थी, जबकि जवेरिया और रुमैसा बेगम ने उसके सलाम का जवाब दिया तो वो वहीं जवेरिया बेगम की ही चारपाई पर एक तरफ बैठ गया। भाभी, मुझे भाई ने बुलाया था, मैं लेने आया हूँ अज़का को। यमुना वहाँ अकेली है, इसीलिए मुझे अभी ही निकलना है वापसी के लिए। वो रुमैसा बेगम से मुखातिब था। अज़का ने एक काटदार नज़र उस पर डाली। मुझे कहीं नहीं जाना अपनी अम्मा को छोड़कर, सुन लिया सबने? वो फुनकारते हुए लहजे में बोली और वहाँ से जाने के लिए खड़ी हुई। इरहाब ने एक नागवार सी नज़र उस पर डाली। बेटा, यहाँ रुमैसा भाभी के पास मैं हूँ ना, सुहेब भी आते जाते रहेंगे और युसरा इसरा भी तो यहीं रहती हैं। उन्होंने भी हर दूसरे तीसरे दिन चक्कर लगाने का कहा है। और वो दोनों बच्चे हमज़ा और हारून, वो भी रोज़ाना यहाँ आ जाते हैं। कहे बगैर ही उन्होंने भी हर चीज़ बेटों की तरह संभाली हुई है। वैसे भी जैसे ही भाभी की इद्दत पूरी होगी तो मैं खुद उन्हें अपने साथ कराची ले आऊँगी। इन बातों को लेकर बिल्कुल फ़िक्र मत करो और जाओ अपने शौहर के साथ। इतनी दूर से बेचारा अपना अस्पताल छोड़कर लेने आया है तुम्हें। जवेरिया अफंदी ने उसको जाते देखकर प्यार से उसका हाथ थामा और अपने पास बिठाते हुए समझाने लगी। और अब मंजर यह था कि एक ही चारपाई पर एक तरफ इरहाब अफंदी कोने पर टिका था और दूसरी तरफ जवेरिया अफंदी और अज़का साथ बैठी थी। अज़का से कुछ फासले पर बैठे इरहाब अफंदी के परफ्यूम की खुशबू उसको वहशत में मुब्तला कर गई थी। न जाने क्यों उसका दम घुटने लगा। वो तेज़ी से वहाँ से खड़ी हुई। मेरी बात गौर से सुने आप सब, मुझे कहीं नहीं जाना यहाँ से, और आप लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं। और अपनेपन का मुजाहरा कम अज़ कम मेरे सामने करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं। आप में और उस सेठ में कोई फ़र्क नहीं। और उसकी धीमी आवाज़ में कहे गए अल्फाज ना सिर्फ अंदर मौजूद नफूस को बल्कि बाहर खड़े सुहेब अफंदी को भी शॉक्ड कर गए थे। अज़का, किस तरह बात कर रही हो? रुमैसा बेगम ने गुस्से से कहा तो वो उनकी बात काटते हुए बोली, तो क्या झूठ कह रही हूँ? सेठ शहरोज़ ने भी तो पैसों के बदले मेरा रिश्ता मांगा था। और इन्होंने क्या किया? पहले इतने सालों तक इन्हें याद भी नहीं था कि इनके कोई रिश्तेदार भी हैं, और अब अचानक शादी में आकर मेरी बहनों को जहेज़ के नाम पर इतनी बड़ी रकम देकर खुद को अच्छा साबित किया। और फिर मेरे बाबा के जाते ही मेरा ज़बरदस्ती आप सब ने इनसे निकाह भी करवा दिया। मैं जानती हूँ अगर आप मना करती तो ये अपने पैसे वापस। अभी वो बोल ही रही थी जब रुमैसा बेगम ने उठकर उसको एक थप्पड़ दे मारा। जब चटाह की आवाज़ गूंजी तो जवेरिया अफंदी होश में आई और तेज़ी से उसे अपने साथ लगा लिया। अज़का मुर्तज़ा की हैरत की इंतहा न रही जब उसको एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में उसके चेहरे पर पड़ने वाला पहला थप्पड़ उसकी माँ ने मारा था। वो फटी फटी आंखों से उन्हें देख रही थी, जो खुद भी अपने हाथ को हैरत से तक रही थी।
اس سے پہلے کہ کوئی کچھ بولتا وہ تیزی سے وہاں سے بھاگی اور کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ بچی ہے وہ، بھابھی آپ نے کیوں اس پر ہاتھ اٹھا دیا؟ ابھی وہ غم میں ہے، اس کو کیا پتا وہ کیا بول رہی ہے۔ جویریہ افندی نے افسوس سے کہا تو ارہاب نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر ایک شکن تک نہیں آئی تھی۔ وہ غصے سے سر جھٹکتے ہوئے کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں بھابھی، اسپتال میں آج کافی رش تھا اس لیے میرا جانا ضروری ہے۔ وہ جویریہ افندی کی طرف دیکھ کر بولا تو رمیسا بیگم جلدی سے کھڑی ہوئیں۔ ارہاب بیٹا، اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں، وہ تو کیسی باتیں کر رہی ہیں بھابھی؟ جیسے جویریہ بھابھی میری ماں کی طرح ہیں ویسے ہی آپ بھی میری ماں کی طرح ہیں، اور مرتضیٰ بھائی کی نسبت سے آپ مجھے بہت عزیز ہیں۔ اس طرح معافی مانگ کر مجھے گناہ گار تو نہ کریں۔ رمیسا بیگم نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا چاہی تھی لیکن ارہاب تیزی سے ان کی بات کاٹ کر ان کے جڑے ہوئے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا، میرا خیال ہے اس کو تھوڑا وقت دینا چاہیے، وہ ابھی اس سچویشن میں نہیں کہ آپ سے دور رہ سکے۔ نہیں ارہاب، وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب باہر موجود صہیب افندی نے اس کی بات کاٹی۔ میں چاہتا تو تم دونوں کا نکاح بھابھی کی عدت پوری ہونے کے بعد بھی کر سکتا تھا۔ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ مرتضیٰ بھائی کی موت کو قبول نہیں کر پا رہی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا بس ایک ہی حل ہے کہ کسی طرح اس کو اس گھر سے دور لے جایا جائے، اور اس سے بہتر اور کیا بات ہوگی کہ وہ اب تمہارے ساتھ کراچی چلی جائے۔ وہاں یمنا ہوگی، تم ہوگے، مجھے یقین ہے کہ وہ جلدی ہی بہل جائے گی۔ صہیب افندی سنجیدگی سے بول رہے تھے۔ جویریہ افندی نے ان کی بات پر سر ہلاتے ہوئے ارہاب کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں کہ تمہارے بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، پر وہ راضی نہیں ہے جانے کے لیے، وہ جھنجھلایا تھا، اس کو سخت غصہ آیا تھا ازکا مرتضیٰ پر۔ میں اس کو راضی کر لوں گی بیٹا، بس کچھ دیر صبر کرو، رمیسا بیگم کہتے ہوئے کھڑی ہوئی اور کمرے کی جانب بڑھیں۔ پیچھے ارہاب نے گہرا سانس لیتے ہوئے پھر سے چارپائی کا رخ کیا۔ آخر کیوں اتنی ضدی ہو گئی ہو ازکا؟ رمیسا بیگم نے اس کے قریب دیوار کے ساتھ لگی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ جو دیوار کے ساتھ لگ کر زمین پر گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اماں ضد میں کر رہی ہوں یا آپ سب؟ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی تو رمیسا بیگم کو تکلیف ہوئی، لیکن اس وقت وہ نرمی نہیں دکھانا چاہتی تھیں۔ بیٹا یہ تمہارے بھلے کے لیے ہی کر رہی ہوں۔ ان کی بات پر وہ طنزیہ مسکرائی تھی۔ بھلے کے لیے؟ آپ تو بھلے کے لیے کر رہی ہیں لیکن وہ افندی خاندان بھلے کے لیے نہیں۔ بس ازکا، اب اور تمہاری کوئی فضول بات نہیں سنوں گی میں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ دنیا میں واحد لڑکی رہ گئی ہو تم؟ ارہاب جیسے انسان کے لیے تو لوگ منتیں مانگتے ہیں اور تم ہو کے اس کی ناقدری کر رہی ہو۔ رمیسا بیگم اس کی بات کاٹ کر غصے میں بول رہی تھیں اور ازکا خاموشی سے سن رہی تھی، اور جب بولی تو صرف اتنا کہ وہ بس چند دن دیں اس کو، وہ کچھ دن اور یہاں گزارنا چاہتی ہے۔ اس کے لہجے میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ رمیسا بیگم انکار نہیں کر پائیں۔ ان کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ مان گئی ہے۔ وہ اسے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر باہر چلی گئی اور پیچھے ازکا مرتضیٰ نے ایک سسکی بھری اور پھر سے اپنا منہ گھٹنے میں دے کر آنسو بہانے لگی۔ ارہاب افندی کو واپس کراچی گئے 2 دن ہو چکے تھے۔ اس کے بعد رمیسا بیگم نے اس سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ یسرا اور اسرا بھی اس دوران آئی تھیں، ان دونوں نے بھی ارہاب کے بارے میں کوئی بات نہ کی۔ جویریہ افندی یہیں تھی اور ازکا کے ساتھ پہلے کی طرح ہی محبت سے پیش آئیں، اور ان کی محبت دیکھ کر وہ شرمندہ ہو جاتی لیکن منہ سے کچھ نہ کہتی۔ وہ سمجھی کہ اب شاید ارہاب افندی والا معاملہ دب گیا ہے۔ زندگی جیسے کھڑے تالاب کی طرح بن گئی تھی، اور پھر اس تالاب میں ہلچل تب ہوئی جب سیٹھ شہروز نے کھڑے تالاب میں پتھر پھینکا تھا۔ آج ازکا اپنی کچھ دن پہلے کی روٹین سے ہٹ کر کمرے سے باہر آئی تو رمیسا بیگم اور جویریہ افندی کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ رمیسا بیگم تو خاموش رہیں لیکن جویریہ مسکراتے ہوئے شرارت سے بولی، آج میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ ان کی بات پر وہ دھیمے سے مسکرائی تھی۔ رمیسا بیگم نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا جو ان چند دنوں میں کملا کر رہ گیا تھا۔ رمیسا بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا، وہ جو بولتے بولتے تھکتی نہیں تھی، جس کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ اور آنکھوں میں شرارت ناچتی رہتی، آج وہ اس قدر خاموش تھی کہ اس چھوٹے سے گھر کے در و دیوار اس کی آواز سننے کو ترس گئے تھے۔ رمیسا بیگم سوچتے سوچتے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے کھڑی ہوئیں اور صحن کے دروازے کی طرف بڑھی جب پیچھے سے ازکا نے آواز دی، اماں کہاں جا رہی ہیں؟ رمیسا بیگم نے اس کے پوچھنے پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بیٹا گلی میں کسی بچے کو دیکھنے جا رہی ہوں، دودھ ختم ہو گیا ہے، وہی منگوانا ہے، رمیسا بیگم کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گئیں تو وہ جویریہ افندی کی طرف مڑی۔
آج حمزہ بھائی یا ہارون بھائی نہیں آئے؟ وہ آہستہ سے پوچھتے ہوئے جویریہ افندی کو بے حد معصوم لگی تھی۔ بیٹا ان کی آج میٹنگ تھی، ورنہ تو وہ روز ہی آتے ہیں۔ ان کے بتانے پر وہ سر ہلا گئی۔ وہ اس دوران کتنی بے خبر رہی تھی، سب سے غافل، اپنے غم میں مگن۔ وہ تو بہنوں سے بھی ٹھیک طرح سے بات نہیں کر پائی تھی، کجا کے بہنوئیوں سے خیریت دریافت کرنا۔ کیا ہوا بھابھی، کوئی بچہ نہیں ہے گلی میں؟ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی جب اس کو جویریہ افندی کی آواز سنائی دی تو اس نے چونک کر انہیں دیکھا اور پھر رمیسہ بیگم کو، جو جویریہ افندی کی بات پر نفی میں سر ہلاتے ہوئے چارپائی پر بیٹھ رہی تھی۔ میں چلی جاتی ہوں دودھ لینے، ازکا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو رمیسہ بیگم نے جلدی سے منع کیا۔ نہیں ازکا، تم باہر نہیں جاؤ گی، رمیسہ بیگم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ ان کے لہجے میں ڈر بول رہا تھا۔ ازکا نے جویریہ افندی کی طرف دیکھا تو وہ کندھے اچکا گئیں۔ اماں گلی کی نکڑ پر ہی تو دکان ہے، جانے دینا مجھے، کیوں اتنا ڈر رہی ہیں؟ میں پہلے بھی تو آتی جاتی تھی نا باہر، وہ سمجھانے والے انداز میں بولی، لیکن رمیسہ بیگم نہیں مانی۔ بالآخر جویریہ افندی بول پڑی، جانے دے بھابھی، اتنے دنوں سے یہ گھر میں بند ہے، باہر نکلے گی تو کچھ تازہ ہوا کا صحت پر اثر پڑے گا۔ جویریہ بیگم ازکا کو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی تو وہ تیزی سے رمیسہ بیگم کی مٹھی میں دبے نوٹ نکال کر انہیں بولنے کا موقع دیے بغیر دروازے کی طرف بڑھ گئی، جس پر رمیسہ بیگم ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ ازکا دودھ کی دکان سے دودھ لے کر پلٹی ہی تھی جب اس نے دکان کی طرف بڑھتے ہوئے سیٹھ شہروز کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر اس نے زور سے مٹھیاں بھینچی تھیں، پھر اس کو نظر انداز کر کے گزرنے ہی لگی تھی جب وہ اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ کیسی ہیں ازکا؟ مجھے بڑا افسوس ہوا مرتضیٰ صاحب، بکواس بند کرو اور میرے راستے سے ہٹو، ازکا نے غصے اور نفرت کے ملے جلے تاثرات لیے کہا۔ سیٹھ شہروز دکھنے میں تو اس کو اس کے بابا مرتضیٰ صاحب کی عمر کا لگا تھا، لیکن ازکا کا دل چاہا تھا کہ اس کا منہ نوچلے کجا کے اس کی عزت کرنا۔ ارے آپ غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ میں تو بس تعزیت۔ وہ ازکا کے غصے سے بولنے پر حسب عادت ہنستے ہوئے بولنے لگا تو ازکا کو اس کی ہنسی سے گھین آئی۔ اس بار ازکا کو اپنی پرانی جون میں واپس آنے میں صرف لمحہ لگا تھا۔ میں نے کہا نا کہ میرا راستہ چھوڑو بڈھے، نہیں تو یہیں مار مار کر تمہارا بھرکس بنا دوں گی۔ وہ بولنے کے ساتھ ساتھ مکہ بنا کر اس کی منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ ارے تیری تو… سیٹھ شہروز کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تو وہ غصے سے گھراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑنے ہی لگا تھا جب اس کی اپنی کلائی کسی کی مضبوط گرفت میں آ گئی تھی۔ اس نے مڑ کر اپنے ساتھ کھڑے اس شخص کو دیکھا جو اس کو آنکھوں میں سرد تاثر لیے دیکھ رہا تھا، اور اسی لمحے دکاندار اور وہاں موجود کچھ اور افراد جو پہلے تماشا دیکھ رہے تھے اب تیزی سے آگے بڑھے، ان دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ارحاب افندی کچھ بولے بغیر سیٹھ کا ہاتھ زور سے جھٹک کر پیچھے ہوا اور پھر اسی مضبوط گرفت میں کچھ دیر بعد ازکا نے اپنی کلائی محسوس کی۔ وہ جو خالی ذہن سے سارا تماشا دیکھ رہی تھی بوکھلا گئی۔ پھر گھر کے دروازے تک آ کر ارحاب افندی نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اندر موجود رمیسہ بیگم اور جویریہ افندی اس کو اس قدر تیزی سے آتے دیکھ کر بوکھلا گئی تھیں، لیکن اس کے پیچھے ارحاب کو داخل ہوتے دیکھ کر دونوں نے گہرا سانس لیا۔ السلام علیکم، وہ برآمدے میں داخل ہوتا ہوا بولا تو دونوں نے اس کے سلام کا جواب دیا، جبکہ اس دوران ازکا کچن میں گم ہو گئی تھی۔ بیٹھو بیٹا، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، رمیسہ بیگم نے کچن کی طرف جانے کا ارادہ کرتے ہوئے کہا تو وہ جلدی سے بولا، نہیں بھابھی، مجھے ابھی بس واپس کراچی کے لیے نکلنا ہے، آپ بس جلدی سے ازکا کو لے آئیں۔ وہ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تھا۔ جویریہ افندی نے گھور کر اس کو دیکھا۔ کیوں بیٹا، ایسا کون سا ضروری کام ہے تمہیں کہ تم ایک کپ چائے پینے کے لیے نہیں رک سکتے ہمارے گھر؟ ہر وقت ہوا کے گھوڑے پر کیوں سوار رہتے ہو؟ جویریہ بیگم کے بولنے پر ارحاب افندی نے بھی انہیں انہی کے انداز میں گھورا تھا۔ ہمارے گھر؟ آپ کا گھر تو غالباً کراچی میں نہیں ہے؟ وہ آنکھوں کو سکوڑ کر بولتے ہوئے اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ جویریہ بیگم کے ساتھ ساتھ رمیسہ بیگم نے بھی دل ہی دل میں ماشاء اللہ پڑھا تھا۔ جب تک میں یہاں ہوں تو یہی میرا گھر ہے اور چائے میں بناتی ہوں بھابھی، آپ ازکا سے بات کریں۔ جویریہ افندی کی اس قدر اپنائیت پر رمیسہ بیگم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ان کا شکریہ ادا کیا تو وہ ہلکے سے مسکراتی ہوئی کچن کی طرف چل دیں، جبکہ ارحاب افندی کا دماغ تو جویریہ افندی کے آخری جملے میں ہی اٹک گیا تھا۔ ابھی تک اس محترمہ سے بات ہی نہیں کی اور مجھے ایسے ہی بلا لیا، یقیناً آج بھی ملکہ عالیہ نے جانے سے انکار کر دینا ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ محترمہ ازکا کی شان میں مزید گستاخیاں کرتا، وہ تیزی سے کچن سے نکلی اور بجلی کسی تیزی سے اس کے سامنے سے گزر کر کمرے میں بند ہو گئی۔
اس کے پیچھے ہی رمیسہ بیگم بھی پریشان چہرہ لیے کمرے میں داخل ہوئی تو ارہاب افندی نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ جویریہ افندی جو کچن سے ہی اس کے چہرے کے تاثرات ملاحظہ کر رہی تھی، بے اختیار مسکرا پڑی۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اماں، اور مجھے بتائے بغیر انہیں بلوا بھی لیا، وہ سپاٹ لہجے میں بول رہی تھی۔ ازکا تمہیں جانا تو ہے، تمہارا گھر اب وہی ہے جو تمہارے شوہر کا گھر ہے۔ تمہیں بتا دیتی تو تب بھی تم نے ہر صورت آج ہی جانا تھا، اور اب بھی تمہیں جانا ہی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ہنسی خوشی رمیسہ بیگم کی بات بیچ میں ٹوک کر وہ تلخ مسکراہٹ لیے بولی۔ جس کے باپ کو مرے ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہوں اور اس کا نکاح بھی زبردستی کروایا گیا ہو، وہ اپنے باپ کے گھر سے ہنسی خوشی جا سکتی ہے؟ رمیسہ بیگم اس کی بات پر اپنے آنسو پیتے ہوئے اس کے قریب آئیں اور اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر بے اختیار اس کے معصوم چہرے کو تکنے لگی۔ نہ جانے کیوں رمیسہ بیگم کو ان کی شرارتی اور چھوٹی سی بیٹی آج یکدم بڑی بڑی لگنے لگی تھی۔ بس ایک سوال کا جواب دو ازکا، کیا میں تمہاری دشمن ہوں بیٹا؟ اور ان کے سوال پر ازکا نے تڑپ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ تو پھر میں تمہارے ساتھ جان بوجھ کر کچھ غلط کر سکتی ہوں؟ نہیں نا، تو مان لو میری بات بیٹا اور چلی جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ۔ رمیسہ بیگم اپنی آنکھوں میں التجا لیے کہہ رہی تھی۔ اس نے آنسوؤں کا ایک گولہ نگلتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ رمیسہ بیگم نے سکون بھرا سانس لیا، حالانکہ انہیں اس کا اتنی جلدی مان جانا کچھ حیران کن لگا تھا، لیکن پھر وہ سر جھٹک کر پیکنگ کروانے میں اس کی مدد کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب پیکنگ ہو گئی تو انہوں نے ازکا کا رخ اپنی طرف موڑا تو وہ چونکی۔ بھابی ضد کر رہی ہیں کہ عدت کے بعد میں بھی کراچی آؤں، اور جب میں وہاں آؤں تو مجھے مرتضیٰ صاحب کی لاڈلی اور شرارتیں کرتی ہوئی ازکا چاہیے، وہ ازکا چاہیے جس کے چہرے پر مسکراہٹ مٹنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ رمیسہ بیگم بھرائے ہوئے لہجے میں بولی تو ازکا بے اختیار ان کے گلے لگ گئی تھی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ رمیسہ بیگم اس کی پیٹھ سہلا رہی تھی، البتہ آنکھیں ان کی بھی بھیگ چکی تھیں، اور پھر خوب رو چکنے کے بعد اس نے رمیسہ بیگم کے کندھے سے سر اٹھایا اور اپنے آنسو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ رمیسہ بیگم کی آنکھیں بھی اپنے دوپٹے سے پونچھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ صحن کے دروازے میں ایک بار پھر رمیسہ بیگم کے گلے لگ کر کھڑی تھی۔ ازکا بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، تمہاری اماں جلد ہی تمہارے پاس آ جائیں گی۔ جویریہ افندی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو وہ رمیسہ بیگم سے الگ ہوئی۔ اماں میں آپ کا انتظار کروں گی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ رونے کی وجہ سے اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ ہاں میری جان، بس عدت ختم ہوتے ہی میں تمہارے پاس آ جاؤں گی، رمیسہ بیگم نے اس کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اماں آپ اپنی عدت جلدی جلدی ختم کر لینا، وہ سوں سوں کرتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات پر جہاں رمیسہ بیگم اور جویریہ افندی نے مسکراہٹ دبائی، وہیں ارہاب افندی نے تقریباً آنکھیں پھاڑ کر اپنی 18 سالہ بیوی کو دیکھا تھا۔ اب عدت بھی ان کی مرضی سے ختم کرنی ہوگی؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے صحن کا دروازہ پار کر گیا تھا، جبکہ ازکا جویریہ افندی سے مل کر ایک بار پھر رمیسہ بیگم کے گلے لگی اور پھر ان کے گال پر بوسہ دیتی ہوئی باہر چلی گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری سب سے لاڈلی چھوٹی بیٹی اس طرح رخصت ہوگی۔ مرتضیٰ صاحب نے تو اپنی لاڈلی بیٹی کی شادی کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ ان دونوں کے چلے جانے کے بعد رمیسہ بیگم غمگین لہجے میں بولی تو جویریہ افندی نے ان کے ہاتھ تھامے۔ بالکل بھی پریشان مت ہوں بھابی، کچھ عرصے بعد ہم ازکا اور ارہاب کی شادی دھوم دھام سے کریں گے، بالکل ویسے ہی جیسے مرتضیٰ بھائی چاہتے تھے۔ جویریہ افندی کے تسلی دینے پر وہ بھی نم آنکھوں سے مسکرا دیں۔ اچھا میں ذرا ہارون کو فون کروں، کہہ رہا تھا کہ ازکا چلی جائے تو مجھے بتائیے گا، میں اور اسرا آپ کے ہاں آ جائیں گے تاکہ آپ اکیلی نہ ہوں۔ رمیسہ بیگم کو ہارون کی بات یاد آئی تو وہ برآمدے میں رکھے فون کی جانب بڑھی۔ جی بتا دیں آپ انہیں، ویسے بھابی آپ بہت خوش قسمت ہیں، ماشاء اللہ، اللہ نے آپ کو حمزہ اور ہارون جیسے پیارے اور سلجھے ہوئے داماد عطا کیے ہیں۔ جویریہ بیگم نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو رمیسہ بیگم بھی دھیرے سے مسکرا دیں۔ نہ صرف حمزہ اور ہارون بلکہ مجھے تو تینوں دامادی بہت سلجھے ہوئے اور نیک ملے ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے موبائل کان سے لگایا تو ان کی بات پر جویریہ افندی بھی مسکرا دیں۔ وہ واقعی اپنے بیٹے جیسے دیور کو تو بھول ہی گئی تھی۔ انہوں نے دل ہی دل میں اپنی بیٹی کے بھی اچھے نصیب کی دعا کی اور چارپائی پر کمر سیدھی کرنے کو لیٹ گئیں۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ ارہاب نے چہرہ گھما کر ایک نظر اس کی بند لیکن لرزتی آنکھوں کو دیکھا جو اس کے جاگنے کا پتہ دے رہی تھیں، اور پھر سے اپنا چہرہ واپس موڑ کر اپنی نظریں سامنے سڑک پر مرکوز کر لیں۔ ان کو سفر کرتے ہوئے مسلسل 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا۔
اس دوران نہ تو ازکا کچھ بولی تھی اور نہ ہی ارہاب افندی نے اس سے بولنے کی کوشش کی تھی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ سوچوں میں گم تھے۔ جب ایک دم گاڑی جھٹکا کھا کر رکی تو ازکا کی آنکھیں پٹ سے کھلی تھیں۔ اس نے جلدی سے اپنے سامنے ڈیش بورڈ پر ہاتھ ٹکائے۔ اس جھٹکے سے اس کا سر ڈیش بورڈ سے ضرور ٹکرا جاتا اگر اس نے سیٹ بیلٹ نہ باندھی ہوتی۔ اس نے ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھے ارہاب پر ڈالی جو اب گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ ارہاب باہر جا کر گاڑی کا بونٹ اٹھا کر دیکھنے لگا جبکہ اندر بیٹھی ازکا کو پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے گاڑی میں نظر دوڑائی لیکن کہیں بھی پانی کی بوتل نظر نہ آنے پر گھور کر اس کو دیکھنے کی کوشش کی جو گاڑی کے کھڑے بونٹ کے پیچھے مکمل طور پر چھپ گیا تھا۔ بندہ پانی تو رکھ ہی لیتا ہے گاڑی میں اور وہ بھی تب جب اتنا لمبا سفر ہو۔ وہ بڑبڑائی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ باہر موجود ارہاب نے گاڑی کا بونٹ بند کیا تو اس کی نظر بے اختیار گاڑی کے اندر پڑی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے ڈرائیونگ سائیڈ سے اندر آیا تو وہ بھی اب گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش ترک کر کے اس کو گھورنے لگی جبکہ ارہاب اب حیرت سے اس کو خود کو گھورتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا وہ بول پڑی، پانی چاہیے مجھے۔ وہ لٹھ مار انداز میں بولی تھی۔ ارہاب نے اس کی بات سن کر گہرا سانس لیا اور گاڑی سے باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ بھی منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سٹیل کا ایک گلاس تھا جس میں ٹھنڈا پانی تھا۔ اس نے کچھ بھی پوچھے بغیر اس سے گلاس چھیننے والے انداز میں لیا اور ایک ہی سانس میں خالی کر گئی۔ اس دوران ارہاب نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس کو ایک ہی سانس میں پانی پینے پر ٹوکے لیکن پھر اس کے بپھرے ہوئے انداز کو دیکھ کر خاموش ہی رہا۔ جب ازکا نے پانی پی لیا تو خاموشی سے گلاس سامنے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ ارہاب نے بھی اسی خاموشی سے گلاس وہاں سے اٹھایا اور گاڑی سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا جب ازکا اس کی گاڑی سے باہر کے مناظر دیکھنے میں مگن ہو چکی تھی۔ اور یہ ازکا مرتضیٰ کی افندی خاندان کے چھوٹے سپوت ارہاب افندی سے براہ راست اور ہوش و حواس میں پہلی ملاقات تھی۔ اس سے پہلے وہ جتنی بار اس سے ملی تھی اپنے حواسوں میں نہیں تھی، لیکن اس بار وہ نہ صرف اپنے حواسوں میں تھی بلکہ اب باقاعدہ اس کے دماغ نے تانے بانے بننا بھی شروع کر دیے تھے اور اس کی ہر پلاننگ ارہاب افندی کو زج کرنے سے شروع ہو کر ارہاب افندی کے حواسوں کو سلب کرنے پر ختم ہو رہی تھی۔ ارہاب نے گاڑی افندی ہاؤس کے سامنے روکی اور ایک نظر اس کو دیکھا جو کھڑکی کے شیشے سے ٹیک لگائے گمسم سی بیٹھی تھی۔ ارہاب نے گاڑی کا ہارن بجایا تو چوکیدار نے پھرتی سے گیٹ کھولا تھا۔ ارہاب نے گاڑی اندر کی طرف بڑھائی لیکن گیٹ کے قریب ہی روک دی کیونکہ اس کا ارادہ ازکا کو گھر چھوڑ کر یمنا کو کالج سے لینے کا تھا۔ ارہاب نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ تیزی سے باہر نکلی تھی۔ اس نے ایک نظر سامنے موجود لاؤنج کے دروازے پر ڈالی اور ایک نظر اپنے دائیں طرف لان میں۔ وہ اس آس میں تھی کہ شاید اس کو کہیں یمنا نظر آ جائے لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئی تو اس نے مڑ کر گاڑی کی جانب دیکھا۔ گاڑی میں موجود ارہاب اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کو اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ باہر نکل آیا۔ یمنا کالج گئی ہے لیکن تم پریشان نہ ہو، اس کو ہی لینے جا رہا ہوں۔ تم جا کر لاؤنج میں بیٹھو یا چاہو تو لان میں بھی بیٹھ سکتی ہو۔ وہ سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کرتا گاڑی میں بیٹھ گیا جبکہ ازکا گاڑی سے ہٹ کر وہیں کھڑے ہو کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگی اور جب تک گاڑی گیٹ سے باہر نہیں چلی گئی تھی تب تک وہ وہیں کھڑی رہی۔ اس کے جانے کے بعد وہ آہستہ سے لاؤنج کی جانب بڑھی اور دروازہ اندر کی جانب دھکیلا۔ جیسے ہی اس کی نظر اندر لاؤنج میں پڑی اس کی آنکھوں میں ستائش ابھری جو فوراً ہی معدوم بھی ہو گئی تھی۔ اچانک اس کو اپنے سامان کا خیال آیا اور اس نے بے اختیار سر پر ہاتھ مارا۔ اف، میرا سامان تو گاڑی میں ہی رہ گیا۔ وہ اونچی آواز میں بڑبڑائی اور پھر وہیں ایک دیوار کے ساتھ رکھے سٹائلش سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی سوچوں کا محور مرتضیٰ صاحب کی طرف مڑ گیا تھا۔ آنکھیں بے اختیار نم ہوئی تھیں۔ کاش بابا آپ نہ جاتے۔ آپ تو جانتے تھے نا کہ میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ آپ کے بغیر مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے بابا۔ کیا آپ واپس نہیں آ سکتے؟ وہ بولتے بولتے آخر میں ایک سوال بھی کر گئی تھی جس کا جواب وہ بخوبی جانتی تھی اور اس جواب کو سوچ کر وہ منہ پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بابا آپ تو میری آنکھوں میں آنسو ہی نہیں آنے دیتے تھے اور دیکھیں ذرا آج آپ کی ہی وجہ سے رو رہی ہوں۔ وہ روتے روتے شکوہ کر گئی تھی حالانکہ جانتی تھی کہ جن سے وہ شکوہ کر رہی ہے وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں۔ وہ سوچ رہی تھی کاش وہ نہ جانتی ہوتی کہ جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ کبھی کبھی کچھ جان جانا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اتنا تکلیف دے کہ انسان پچھتاتا ہے اس آگہی پر۔ وہ بھی انہی سوچوں میں گم تھی جب لاؤنج کا دروازہ کسی نے دھاڑ سے کھولا تھا۔ وہ یکدم اچھلی لیکن وہاں یمنا کو دیکھ کر اس نے اپنا اٹکا ہوا سانس بحال کیا اور جلدی سے آنسو صاف کیے۔
उफ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम आई हो। यमुना अपना बैग तकरीबन फेंकने के अंदाज में सोफे पर रख कर अपने दोनों गालों पर हाथ रखे और आंखों में बेयकीनी लिए खड़ी थी। अस्का के लब जरा से फैले और फिर फौरन ही सिमट भी गए, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिली थी। यमुना ने खुद ही आगे बढ़कर उसको गले लगाया तो फिर अलग होना ही भूल गई। छोटी बीबी, ये सामान कहाँ रखूं? इससे पहले कि अस्का कुछ कहती, मुलाजिम ने आकर अस्का के सामान की तरफ इशारा करते हुए पूछा तो यमुना उससे अलग हुई। ऊपर चाचू के कमरे में रख दें, वो मुलाजिम से कहकर अस्का को तकरीबन खींचते हुए अपने कमरे में ले गई थी। वो भी बिना चूं चरा किए उसके पीछे चल दी। अब बताओ कैसी हो? यमुना उसका हाथ पकड़े इश्तियाक से पूछ रही थी। मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरे आने का मालूम नहीं था? वो खैरियत बताने के साथ सवाल भी कर गई थी। कहाँ यार, सुबह अगर चाचू बता देते तो आज वो तुम्हें लेने जाएंगे, मैं कॉलेज जाती भला? यमुना जैसे अफसोस करते हुए बोली थी, फिर कुछ याद आते ही जल्दी से बोली, तुम अब हमेशा यहीं रहोगी ना अस्का? यमुना का सवाल इतना टेढ़ा नहीं था जितना अस्का को लगा था। वो मुश्किल अपने तासुरात पर काबू पाकर उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं जल्द ही यहाँ से अपने घर चली जाऊंगी। अस्का की बात और उसका अंदाज ऐसा था कि यमुना के फैले लब बेख्तियार सुकड़े थे। लेकिन क्यों अस्का? अब तो तुम्हारी शादी हो गई है ना चाचू से, तुम्हारा घर तो अब ये है। यमुना चेहरे पर दुखी तासुरात लिए बोली, मगर अस्का जवाब में खामोश रही थी। यमुना ने भी मजीद कुछ पूछने से गुरेज किया और उसका हाथ पकड़कर घर दिखाने के इरादे से कमरे से बाहर ले गई। वो अपने केबिन में बैठा कोई फाइल देख रहा था जब किसी ने दरवाजे को हल्के से खटखटाया तो वो चौंक कर सीधा हुआ। डॉक्टर साहब, क्या अंदर आने की इजाज़त है? दरवाजे पर मौजूद डॉक्टर हमाद ने आंखों में शरारत लिए हल्की मुस्कुराहट के साथ इजाज़त चाही थी। इरहाब ने घूर कर उन्हें देखा तो वो हल्का सा हंसते हुए अंदर दाखिल हुए थे। डॉक्टर हमाद से उसकी दोस्ती यूनिवर्सिटी में हुई थी। गो के वो इरहाब से बड़े थे, लेकिन दोस्तों की तरह ही पेश आते थे। और जब डॉक्टर हमाद की यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई तो वो किसी अस्पताल में जॉब करने लगे थे, जबकि इरहाब का अपना अस्पताल बनाने का ख्वाब था। इसीलिए वो यूनिवर्सिटी के साथ साथ अस्पताल बनवाने में भी लगा रहा था, जिसमें सुहेब अफंदी और डॉक्टर इरहाब ने उसकी भरपूर हौसला अफजाई की थी। और फिर जब उसकी यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई तो उसने अपने अस्पताल को मुकम्मल तौर पर डॉक्टर हमाद के हवाले कर दिया कि उन्हें इसमें खासा तजर्बा हासिल हो चुका था और ख़ुद भी डॉक्टर हमाद के अंडर रहकर प्रैक्टिस करने लगा था। उन दोनों की कुछ साल की मेहनत से आज उसका अस्पताल शहर के बड़े और मशहूर अस्पतालों में शामिल होने लगा था, जहां इरहाब की हर मुमकिन कोशिश होती कि वो लोग जो गुर्बत की वजह से अपना इलाज नहीं करवा सकते, उनका इस अस्पताल में मुकम्मल सहूलियात के साथ मुफ्त इलाज किया जाए। और भाई, क्या हाल चाल है? डॉक्टर हमाद ने शरारती मुस्कुराहट के साथ इरहाब को देखते हुए पूछा तो उसने खफगी से उन्हें देखा। मुझे आपको नहीं बताना चाहिए था हमाद भाई। इरहाब के चेहरे पर खफगी के आसार देखकर डॉक्टर हमाद ने जल्दी से अपनी मुस्कुराहट रोकी। एक तो तुम मुझे हमाद भाई मत कहा करो, कितनी बार कहा है कि सिर्फ हमाद ही ठीक है। और दूसरी बात यह कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हें भाभी से मसला क्या है। डॉक्टर हमाद ने अपने और इरहाब के बीच रखी मेज़ पर दोनों हाथ रखते हुए संजीदगी से कहा, वजह आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं फिर से दोहराना नहीं चाहता। और मुझे अपनी ज़िंदगी में ये इजाफा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो ना सिर्फ मेरे घर बल्कि मेरे कमरे में रहेगी और ये बात मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। वो झंझलाए हुए लहजे में बोलकर अपना सर पीछे कुर्सी के सिरे पर टिका गया था। डॉक्टर हमाद कुछ देर उसको देखते रहे, फिर गहरा सांस लेते हुए खड़े हुए। इस बारे में हम तफसील से बात करते हैं, और हाँ, कल का डिनर तुम और भाभी हमारे साथ करोगे। और मैंने नहीं, वशमा ने कहा है ये। उन्होंने बात करने के दौरान ही इरहाब के मुंह पर इनकार का बोर्ड लगा देखकर आखिर में वशमा का हवाला दिया ताकि वह इनकार ना कर सके। लेकिन हमाद, क्या ज़रूरत है डिनर की? वैसे भी अस्पताल में आजकल मरीज़ों की तादाद बढ़ गई है। और बहाने मत बनाओ इरहाब अफंदी, तुम आ रहे हो। तुमने जो उस दिन वशमा का अपने अस्पताल में शानदार इस्तकबाल किया था ना, उसके सॉरी करने के लिए तुम्हें हमारे घर आना ही होगा। वो इनकार करना चाह रहा था, लेकिन उसके इनकार को किसी खातिर में ना लाते हुए डॉक्टर हमाद ने उसको जैसे बेबस सा किया। हम आएंगे, लेकिन आप जानते तो हैं कि मुर्तज़ा भाई की वफ़ात को अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं। वो दुखी है अभी, शायद वो ना आए। इरहाब ने संजीदगी से कहा तो डॉक्टर हमाद ने सर हिलाया। ठीक कह रहे हो, ऐसा करते हैं, पहले मैं और वशमा आ जाते हैं तुम्हारी तरफ, अफसोस भी कर लेंगे भाभी से और कुछ दिनों तक डिनर पर आने की दावत भी दे देंगे। वो घर से बाहर निकलेंगी, लोगों से मिलेंगी
تو ہی اس غم سے باہر نکلیں گی۔ ڈاکٹر حماد نے اپنی بات مکمل کی اور جلدی سے کیبن سے باہر نکل گئے، مبادا وہ کوئی اور بہانہ بنا کر انکار نہ کر دے۔ ارحاب نے بند دروازے کو دیکھ کر سر جھٹکا اور دوبارہ فائل کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اور یہ ہے تمہارا اور چاچو کا کمرہ، اب سے تم یہاں رہو گی۔ یمنا اس کو پورا گھر دکھانے کے بعد اب اوپر والے پورشن میں لے آئی تھی اور پھر ارحاب کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے بولی۔ ازکا نے ایک طائرانہ نگاہ کمرے پر ڈالی، پھر تیزی سے یمنا کی طرف مڑی۔ یمنا میں یہاں نہیں رہوں گی۔ اس کی بات پر یمنا کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ میرا مطلب ہے کہ میں تمہارے کمرے میں رہنا چاہتی ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں نا؟ وہ اپنی بات کو مکمل کر کے اب سوالیہ نگاہوں سے یمنا کو دیکھ رہی تھی، جو کچھ دیر اس کو دیکھنے کے بعد سر ہلا گئی تھی۔ البتہ ازکا کے رویے سے وہ الجھ ضرور گئی تھی، لیکن کچھ بھی بولے بغیر وہ اس کو پھر سے اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ تم مرتضیٰ چاچو کو یاد کر رہی ہو نا؟ یمنا نے اس کے اداس چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا تو اس کی آنکھیں یکدم نم ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری ازکا، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، میں نے تو بس ویسے ہی پوچھ لیا۔ یمنا اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر گھبراتے ہوئے بولی تو ازکا نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نے مجھے ہرٹ نہیں کیا، مجھے بس ان کی یاد آئی تو اس لیے، ازکا نے اپنی آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا۔ اسی وقت کسی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ تیزی سے پیچھے مڑی۔ وہاں صہیب افندی ہلکی مسکراہٹ لیے کھڑے تھے۔ صہیب چاچو، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ بیٹا مرتضیٰ مجھے ارحاب کی طرح ہی عزیز تھا اور اب آپ مجھے بالکل یمنا کی طرح عزیز ہیں۔ اس گھر میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، اور جس نے بھی آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف دینے کی کوشش کی تو پھر میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے اس سے حساب لوں گا۔ وہ نرمی اور سنجیدگی سے بولتے ازکا کو مرتضیٰ صاحب کا پرتو لگے تھے۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے کھڑی رہی۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا بیٹا، یہ گھر جتنا آپ کا سسرال ہے اتنا ہی میکا بھی ہے، کیونکہ اس گھر میں صرف آپ کا شوہر ہی نہیں، آپ کے صہیب چاچو بھی رہتے ہیں، جو آپ کو بالکل اپنی یمنا کی طرح سمجھتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر وہ آپ کا ساتھ ایسے ہی دیں گے جیسے ایک باپ اپنی بیٹی کا ساتھ مشکل وقت میں دیتا ہے، اسی لیے آپ پورے حق سے یہاں رہیں گی۔ وہ دھیمی آواز میں اسے سمجھا رہے تھے، اس کو اس کی اس گھر میں اہمیت بتا رہے تھے، اور ازکا کا سر شرمندگی کے بوجھ سے جھک سا گیا تھا۔ اس دن حیدرآباد میں اس نے کیا کچھ نہیں کہا تھا ان کے بارے میں، اور انہوں نے اف تک نہیں کی تھی، اور آج وہ اتنا مان، اتنا پیار دے رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ ارے رونا نہیں، جلدی سے یہ آنسو صاف کریں، اور مجھے تو مرتضیٰ نے بتایا تھا کہ ان کی چھوٹی بیٹی بہت بہادر ہے، بچپن سے لے کر اب تک وہ صرف شرارتیں ہی کرتی رہی ہے۔ لفظ رونا اور ہار ماننا تو اس کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔ اب آپ رو کر مجھے مایوس مت کریں۔ اس کی حالت وہ بخوبی سمجھ رہے تھے، جانتے تھے کہ وہ شرمندہ ہو رہی ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھ چکے تھے، اسی لیے ہلکے پھلکے انداز میں بولے، لیکن وہ مسکرا بھی نہیں سکی۔ یمنا، ابھی تک آپ نے اپنی دوست کو کچھ کھلایا پلایا بھی ہے یا بس باتوں سے ہی کام چلایا ہے؟ صہیب افندی نے اپنا رخ یمنا کی طرف کرتے ہوئے بات بدلی۔ اف بابا، میں تو بھول ہی گئی تھی، آپ فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آئیں، میں تب تک کھانا لگاتی ہوں، پھر ساتھ مل کر کھائیں گے۔ یمنا صہیب افندی کی بات سن کر ماتھے پر ہاتھ مار کر بولی تو وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ البتہ جاتے جاتے وہ ازکا کا سامان یمنا کے کمرے میں دیکھ چکے تھے، لیکن ابھی وہ ازکا سے اس معاملے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے خاموش رہے۔ تب تک ازکا بھی خود کو سنبھال چکی تھی۔ وہ چینج کرنے کے لیے اپنا سوٹ کیس کھول کر کپڑے نکالنے لگی۔ یمنا بھی اس کا دھیان بٹا دیکھ کر سکون کا سانس لیتی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ شام میں گھر آیا تو لاؤنج سے اس کو باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ لاؤنج میں داخل ہونے پر اس کو یاد آیا کہ اب اس گھر میں ہی نہیں، اس کی زندگی میں بھی ایک فرد کا اضافہ ہو چکا ہے۔ وہ یمنا کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی دکھائی دی تھی، جبکہ ایک طرف صہیب افندی بیٹھے لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہے تھے اور کبھی کبھی ان کی گفتگو میں بھی حصہ لے لیتے۔ اتنے گھنٹوں کی یمنا کی محنت کے بعد اب ازکا نارمل انداز میں اس سے باتیں کر رہی تھی۔ گو کہ ہنستی تو اس کی آنکھوں میں دکھ کی کرچیاں بکھری دکھائی دیتی، لیکن یمنا انہیں مکمل نظر انداز کی اس کو خود کے ساتھ باتوں میں لگا کر اپنا دھیان بٹانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ السلام علیکم، ارحاب نے دھیمی آواز میں سلام کیا تو لاؤنج میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ پھر صہیب افندی اور یمنا نے سلام کا جواب دیا، جبکہ ازکا نے یہ ضرورت محسوس نہیں کی۔ ارحاب بھی اس کی طرف دیکھے بغیر سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ ارحاب، صہیب افندی نے اسے جاتا دیکھ کر پیچھے سے پکارا تو وہ ٹھہر گیا۔ جی بھائی، اس نے نرم آواز میں جواب دیا۔ اس کی آواز اور لہجے سے تھکاوٹ ظاہر ہو رہی تھی، جو کہ صہیب افندی نے صاف محسوس کی۔
بیٹا فریش ہو کر نیچے آ جانا، کھانا ساتھ مل کر ہی کھائیں گے۔ صہیب افندی جانتے تھے کہ وہ ازکا کی وجہ سے کھانے کی میز پر نہیں آئے گا، اسی لیے اپنی آواز میں سختی کا تاثر شامل کیا، جبکہ ارحاب افندی نے ایک شکایتی نظر ان پر ڈالی اور کچھ بھی کہے بغیر اوپر چلا گیا۔ بیٹا اب آپ دونوں مل کر کھانا لگائیں، تب تک ارحاب بھی آ جاتا ہے۔ اب کی بار صہیب افندی نے اپنا رخ ان دونوں کی طرف موڑا اور کھانا میز پر لگانے کی ہدایت کی۔ کچھ دیر پہلے ہی مل کر وہ دونوں کھانا بنا چکی تھی اور اب دل ہی دل میں دونوں ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ کھانا کھانے والے صبر و ہمت کے ساتھ اور انہیں جتائے بغیر کھانا کھا لیں، کیونکہ کھانا پکانے کے معاملے میں ازکا مرتضیٰ اور یمنا افندی دونوں ہی بالکل کوری تھیں، اور آج ازکا کو مصروف رکھنے کے چکر میں یمنا کی ضد پر دونوں نے یوٹیوب سے دیکھ دیکھ کر کچھ ڈشز بنائی تھی۔ ازکا اگر بابا نے ڈانٹ دیا تو؟ یمنا نے ایک ڈونگے میں موجود شوربے میں تیرتے بالکل سفید پیاز کو دیکھ کر ڈرتے ڈرتے کہا۔ وہ تقریباً سارا کھانا میز پر لگا چکی تھی، لیکن ہر بار یمنا کسی نہ کسی ڈش کو دیکھ کر ازکا سے یہی سوال کرتی اور ازکا کندھے اچکا دیتی، لیکن اب کی بار تنگ آ کر اس نے جواب دے ہی دیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ صہیب چاچو ڈانٹیں گے، البتہ تمہارے ان ڈرائیور چاچو کا پتہ نہیں۔ ازکا مرتضیٰ نے پہلا تیر کمان سے کھینچ کر مارا تھا جو سیدھا کچن کے باہر سے گزرتے ارحاب افندی کے دل اور دماغ دونوں پر جا لگا تھا۔ اس نے ایک قہر بھری نظر کچن پر ڈالی اور کچھ بولے بغیر ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گیا۔ ازکا دیکھو، چاچو کے خلاف ایک بات نہیں سنوں گی میں، یمنا نے منہ پھلاتے ہوئے ازکا کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تو ازکا نے آنکھیں گھماتے ہوئے سالن کا ڈونگا اٹھایا اور کچن سے نکل گئی۔ پیچھے یمنا بھی ہوا میں مکہ لہراتے ہوئے کچن سے نکلی۔ دونوں آگے پیچھے ہی ڈائننگ ہال تک پہنچی اور خاموشی سے اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ صہیب افندی نے کھانے کے اتنے زیادہ لوازمات دیکھ کر خوشگوار حیرت سے دونوں کو دیکھا۔ بھئی لگتا ہے کافی محنت ہوئی ہے آج، صہیب افندی نے بولتے ہوئے ایک ڈونگے پر سے ڈھکن ہٹایا تو کچھ لمحے بول ہی نہ پائے۔ اس میں کچھ پیلے رنگ کی حلوہ نما ڈش تھی، لیکن اس میں موجود گوشت کے ٹکڑوں نے انہیں چونکایا۔ بیٹا یہ کون سی ڈش ہے؟ انہوں نے بمشکل اپنی نظریں اس ڈش سے ہٹاتے ہوئے ایک ایک نظر ان دونوں پر ڈالی جو اب ایک دوسرے کو جواب دینے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ ارحاب بھی ایک نظر اس ڈش کو دیکھنے کے بعد اب ان دونوں کے جواب کا منتظر تھا۔ یہ بابا، یہ چکن بریانی بنائی تھی، یمنا نے کچھ اٹکتے ہوئے جواب دیا۔ کس نے بنائی تھی؟ اب کی بار سوال ارحاب کی طرف سے آیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس نے، دونوں کی آواز ایک ساتھ گونجی تھی۔ صہیب افندی اور ارحاب افندی نے سمجھ نہ آنے پر دونوں کے ہاتھ دیکھے جو ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ ان دونوں کو دیکھتا پا کر دونوں نے اپنے اپنے ہاتھ بے اختیار نیچے گرائے۔ اور اس میں کیا ہے؟ اب ارحاب نے اپنے سامنے رکھے ڈونگے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یمنا کو دیکھ کر پوچھا، پھر جواب کا انتظار کیے بغیر ہی ڈونگے سے ڈھکن ہٹایا۔ اس ڈش کو دیکھ کر ایک بار پھر صہیب افندی اور ارحاب افندی کی حیرت سے آنکھیں پھیلی تھیں۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ڈونگے میں سفید پانی نما شوربے میں سفید ہی پیاز تیرتے دیکھ کر صدمے سے پوچھا تھا، جبکہ صہیب افندی خود کو سنبھال چکے تھے، اسی لیے کرسی سے سر ٹکائے خاموشی سے سب دیکھ اور سن رہے تھے۔ چاچو، یہ کڑاہی گوشت ہے، یمنا نے اب کے تھوڑا سا اعتماد کے ساتھ جواب دیا، گو کہ دل ہی دل میں ابھی بھی ڈانٹ سننے کا ڈر موجود تھا۔ لیکن بیٹا جی، مجھے اس میں گوشت تو کہیں نظر نہیں آ رہا، پھر یہ کڑاہی گوشت کیسے ہوا؟ ارحاب افندی نے یمنا کے بتائے گئے کڑاہی گوشت میں چمچ ہلایا تو اس میں سوائے پیاز کے اور کچھ نہ ملا۔ صہیب افندی نے یہ دیکھ کر سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ہونٹوں کو دانتوں میں جکڑ کر بمشکل اپنی ہنسی روکی ہوئی تھی۔ وہ بابا، دراصل ہوا یہ تھا کہ… ازکا بتاؤ نا کیا ہوا تھا؟ یمنا نے بولتے بولتے یکدم ازکا کی طرف مڑی تو سٹ پٹا گئی تھی وہ۔ اب سب کا رخ اسی کی طرف تھا، اسی لیے جواب دینے کے سوا اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ صہیب چاچو، ہم نے کوشش تو کڑاہی گوشت بنانے کی ہی کی تھی، پر گوشت ہم سے جل گیا تھا تو ہم نے اس مسالے میں پانی ڈال کر شوربہ… وہ بولتے بولتے لب دانتوں میں دبا گئی تھی اور کچھ یہی حال یمنا کا تھا۔ ازکا کو خاموش ہوتے دیکھ کر وہ تیزی سے بولی، بالکل بابا، اور ہم نے سوچا کہ کڑاہی گوشت کے شوربے کو پھینکنا رزق کا ضیاع ہوگا۔ یمنا بہت ہی فخریہ انداز میں بولتے ہوئے اب داد لینے کے لیے صہیب افندی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بالکل بیٹا، شوربہ تو کڑاہی گوشت کا ہی ہے، اب اس میں گوشت نہیں ہے، اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صہیب افندی نے بھی داد دینے میں دیر نہیں کی تھی، جبکہ اس دوران ارحاب افندی میز پر موجود کھانے کے تمام لوازمات کا جائزہ لینے کے بعد اب سر پکڑے بیٹھا تھا۔
ना ये किचन में जाने का कहा किसने था तुम लोगों को? वो एकदम सर उठाकर उन पर बरसा था। आराम से इरहाब, और आप दोनों अब तब तक किचन में नहीं जाएंगी जब तक जवेरिया नहीं आ जाती, वरना आप इसी तरह रिस्क ज़ाया करती रहेंगी। सुहेब अफंदी पहले इरहाब और फिर उन दोनों से संजीदगी से कहते हुए खड़े हुए। इरहाब, अब सईदा को इस वक्त उसके घर से बुलवाना मुनासिब नहीं, तो तुम ऐसा करो कि खाना बाहर से ऑर्डर कर दो। वो इरहाब को कहते हुए डाइनिंग हॉल से चले गए थे, क्योंकि अब उनसे हंसी रोकना मुहाल हो गया था। इरहाब भी उनकी बात पर सर हिलाते हुए वहां से उठ गया। पीछे वो दोनों एक दूसरे को देखने लगी और फिर देखते ही देखते दोनों पर हंसी का जो दौरा पड़ा था वो इरहाब के दोबारा डाइनिंग हॉल में आकर गुस्से से घूरने पर ही रुका था।